बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं साइम खान। उम्मीद करता हूं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशाइंद हुआ होगा और मैं आ गया हूं आपके सवेरे को बाखबर बनाने के लिए। कल कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई, उसके हवाले से भी आपको राउंड अप देंगे, लेकिन पाकिस्तान के मुखलिसाना और अनथक कोशिशों की वजह से आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान के कद में इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान को नई इज्जत, जो पाकिस्तान ने एक इलाकाई शनाख्त पाई है, उसके बारे में दुनिया मुतरफ है और आलमी जरीदे लिख भी रहे हैं। उस हवाले से जंग खत्म हो चुकी है जनाब, अब यहां से फॉरवर्ड अमन की शुरुआत हो चुकी है। इन द ईयर्स टू कम पीस प्रिवेल करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ईरान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होंगी, खासतौर पर जब हम ये देखते हैं कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जाता है कि ईरान को आलमी मईशत में हम उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, पहले हम इनकी जरा बात कर लेते हैं। ये जनाब कल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आफ्टर द जंग पोस्ट वॉर पहला गैर मुल्की दौरा था। एंड गेस व्हाट, उन्होंने दौरा किस मुल्क का किया? उन्होंने पाकिस्तान का एक रोजा दौरा किया। कल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब नूर खान एयरबेस पर जब लैंड किए तो उनको रिसीव करने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब, आसिफा भुट्टो साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, पूरा वफ्द उनको इस्तकबाल करने के लिए वहां पहुंचा। इंतहाई खुशकुन मनाजिर थे जिस तरीके से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से मसूद पज़ेश्कियान साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बगलगीर हुए, उन्होंने गर्म जोशी के साथ मुसाफहा किया। ऐसा लग रहा था कि दो भाई आपस में मिल रहे हैं, ये नहीं लग रहा था कि दो काउंटर पार्ट्स हैं, दो ये आप ये मनाजिर जो देख रहे हैं जब सदर मुमलिकत से वो मिल रहे हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये काउंटर पार्ट्स मिले, आपको लगेगा कि ये दो भाई आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और यही वो पैगाम है, यही वो सबक है जो कि इस जंग के बाद सबने सीखा कि मुश्किल वक्त में भाई ही भाई के काम आता है, मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। और पाकिस्तान ना सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री है, एक हमसाया मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान ने यह साबित किया कि पाकिस्तान ईरान का एक बरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान भाई है। और इस बात का एतराफ सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब ने भी किया। उसके बाद फिर मसूद पज़ेश्कियान साहब को जब उनका तैयारा पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में उनका एंटर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानी तैयारों ने उनको हिसार में लिया, उनको खुशामदीद कहा। एक और बड़ा दिलचस्प मंजर था कि जिस तैयारे पे मसूद पज़ेश्कियान साहब आए, मिराज जो तैयारा था, उसके ऊपर मिनाब 168 लिखा होता। आपको याद है मिनाब में जो छोटी बच्चियों की शहादत हुई थी अमरीकी टॉमाहॉक मिसाइल के बाद, तो वो जो उसकी याद में, उसकी रिमेम्बरेंस में 168 मिनाब लिखा हुआ था उस तैयारे के ऊपर। और जनाब ये इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई तारीखी मनाजर है कि पहला गैर मुल्की दौरा था सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस जंग के बाद, और वो उन्होंने पाकिस्तान का किया। क्यों किया? वो आए थे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने, पाकिस्तान की आवाम की जो सपोर्ट थी उसका शुक्रिया अदा करने, पाकिस्तान ने जो भाइयों की तरह जिस तरीके से सपोर्ट किया ईरान को इस पूरी जंग के दौरान, उसका एतराफ करने और उसका शुक्रिया अदा करने। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि खुशी है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का खात्मा हुआ। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन अमल के लिए खुलूसे नीयत से काबिशें की और पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त मुआहिदे की शक्ल इख्तियार करेगी और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। तारीख में जब भी लिखा जाएगा तो ये MOU नहीं लिखा जाएगा, ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम के तौर पर याद किया जाएगा। पहली नशिस्त जो कि इस्लामाबाद में हुई थी, पाकिस्तान की सालिसी में हुई थी, उसमें भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुखलिसाना और अनथक कोशिशें थीं। उसके बाद हमने देखा था कि ईरान और अमेरिका इस्लामाबाद में आमने सामने बैठे थे, डायरेक्ट डिप्लोमेसी में एंगेज किया था। मूविंग फॉरवर्ड आपको ये भी बता दें कि इस मुलाकात में फील्ड मार्शल से भी मिले सदर मसूद पज़ेश्कियान, उसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। बट पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि बहरान के दौरान ईरान के अवाम ने मिसाली जुर्रत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ये कहते हैं कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ईरान को भरपूर एतमाद था फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी पे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर और पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मोतरफ हैं और ये भी कहा कि सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से तामीरी मुलाकातें हुई। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिम हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हामिल हैं।
جناب یہ تو صدر مسعود پزشکیان نے فرمایا نیوز کانفرنس جو مشترکہ ایک نیوز کانفرنس ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے پاکستان کے حوالے سے. اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں علاقائی پیش رفت اور امن کے فروغ سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. پھر اس کے بعد ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کا جو تعمیری کردار تھا اور جو ذمہ دارانہ کردار تھا اس کو خوب سراہا. ایرانی صدر نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی جو مسلسل کوششیں ہیں ان کا کھلے دل سے اعتراف کیا اور یہ کہا کہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا. تو یہ جو فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، ان کی انتھک محنت کو سراہا جا رہا ہے، یہ دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. یہ دونوں فریق اس بات کو سراہ رہے ہیں اور اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ جے ڈی وینس ہوں، چاہے وہ برگن اسٹاک کے اندر فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہوں یا پھر وہ صدر مسعود پزشکیان ہوں. تو یہ بات یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ دونوں فریقوں کو کتنا اعتماد تھا فیلڈ مارشل کے اوپر، اور فیلڈ مارشل نے شبانہ روز محنت کر کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو یقینی بنایا کہ اسلام آباد میمورینڈم بھی ہوا، اسلام آباد میں نشست بھی، اس کے بعد برگن اسٹاک میں بھی نشست ہوئی، اور پھر وہی بات ہے کہ اب جنگیں ختم اور اب امن کی شروعات ہو چکی ہے الحمدللہ. اور اب ہم یہاں سے ان دا ڈیز ٹو کم آپ کو اچھی خبریں اور خوشخن خبریں سنایا کریں گے پاکستان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. جوہر سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. جوہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر کل ایک بڑا تاریخی دن تھا، وہ اس حوالے سے کہ ایرانی صدر کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا اس جنگ کے بعد اور وہ پاکستان آئے. اور پاکستان کس لیے آئے؟ پاکستان اس لیے آئے کہ پاکستانی عوام کا، پاکستانی فیلڈ مارشل کا اور پاکستانی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنے آئے. سر کیا آپٹکس تھے، کیا مناظر تھے، کتنی خوشکن یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اس دورے میں ایک اظہار تشکر بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ جو اعتماد ہے کنٹینیوڈ، جو ان کا کانفیڈنس ہے پاکستان پہ، اس کا اعادہ بھی تھا. اور پھر ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی کہ جو بڑے قریبی تعلقات ہیں پاکستان ایران کے اور ان کو مزید بڑھانے کا بھی. کیونکہ دیکھیں انشاءاللہ جب فائنل ایک اگریمنٹ ہو جائے گا، یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اب جو ہو رہے ہیں اور یہ بہت اہم ہے، تو پھر اس کے بعد اتنے زیادہ مواقع ہوں گے پاکستان اور ایران دونوں کے پاس. ابھی جو ٹریڈ ہے دونوں کے بیچ میں $1-2 بلین کی، وہ بڑھ کے $10 بلین تک ہو سکتی ہے. اور یہ تو صدر پزشکیان کا دوسرا دورہ ہے. ان کے پچھلے دورے میں یہ آپس میں بات طے ہوئی تھی کہ $10 ارب تک لے کے جائیں گے ٹریڈ، لیکن ظاہر ہے وہ سینکشنز کی وجہ سے نہیں لے کے جا سکتے تھے. اب جب سینکشنز لفٹ ہو گئی ہیں اور آگے مزید جو ہے نا باقی سینکشنز بھی ختم ہوں گی، تو پھر تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی ہوگا واپس. پھر اس کے بعد ٹریڈ بھی 10 گنا تک بڑھ سکتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں باقی بہت سے اور بھی مواقع ہوں گے. اب $300 بلین کا ایک فنڈ قائم کیا جا رہا ہے ایران کے لیے، آپ کو پتہ ہے ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے، جو کہ انویسٹمنٹ فنڈ ہوگا میرے نزدیک. تو اس میں بھی پاکستان کے لیے بہت سے مواقع ہوں گے شرکت کے. پھر ان کے بہت زیادہ ایسٹس انفریز ہو رہے ہیں. ابھی $12 بلین کی تو ابھی بات ہے، اس کے آگے بھی ان کے تو کوئی $100-150 بلین کے ایسٹس ہیں جو انفریز ہونے ہیں. تو اگر یہ سارے معاملات انشاءاللہ کامیابی سے طے پا جاتے ہیں تو پھر ایران میں ایک ریکنسٹرکشن کا اور ایک جو ان کے اور پھر ان کی جو جتنی کیپیسٹی ہے آئل اینڈ گیس کی، پاکستان کو تو پاکستان انرجی ڈیفیشینٹ ملک ہے اور پھر ایران اور پاکستان ہمسایہ ملک ہیں. تو کتنے زیادہ مواقع ہیں کہ وہاں سے انرجی آئے، صرف گیس نہیں، وہاں سے تیل بھی آئے، پیٹرول بھی، ڈیزل بھی. اور وہ ظاہر ہے وہ تو سستے داموں ہوگا کیونکہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی کم ہوگا. ویسے بھی جو ہے ایران سے جو تیل باقی ملک بھی خریدتے رہے ہیں، چائنا بھی، وہ بھی جو ہے نا اس کی قیمتیں بھی بہتر تھیں. تو پھر اس کے علاوہ پھر پاکستان کی جو صنعتی پیداوار ہے اس کے وہاں پہ بہت ہی وافر مواقع ہیں ایران میں ایکسپورٹس کے پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا، اور پھر اس کے دیکھیں یہ تو ساری چیزیں اقتصادی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. اگر ہم امن و سلامتی کی بات کریں ہمارے خطے میں اور پھر خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں بھی، تو وہاں پہ بہت زیادہ تعاون کے امکانات ہیں. کیونکہ اس کے بعد جو ایک سیکیورٹی فریم ورک بنے گا وہاں پہ اس جنگ کے بعد انشاءاللہ، تو وہ ایک امریکہ کا کردار تو رہے گا بھی بالکل اس خطے میں، ان کے بیسز بھی رہیں گی جس طرح میں کہتا رہا ہوں، لیکن ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی فریم ورک بنانا چاہیں گے گلف کے ملک. اس میں ان کو ایران کے ساتھ ایک رپروشمان بھی کرنی ہوگی کیونکہ جب یہ معاملات اس کے بغیر نہیں چل سکتے. اس رپروشمان میں بھی پاکستان کا کردار اہم ہوگا، اس سیکیورٹی فریم ورک میں بھی پاکستان کا کردار اہم ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ جو مذاکرات آنے والے دنوں میں ہوں گے اس میں بھی پاکستان ایک کلیدی اہمیت ہوگی پاکستان کی، کیونکہ پاکستان اور قطر شامل ہیں اس میں. وہ ان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جب وہ کامیابی کی طرف جائیں گے تو اس دوران اور اس کے بعد
بہت زیادہ ایک ٹریمینڈس اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لیے اقتصادی طور پہ بھی، صرف ایران کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشنز میں نہیں بلکہ باقی پورے خطے میں کنیکٹیوٹی کے جو ہمارے منصوبے ہیں، جس طرح چین کے ساتھ اب دیکھیں سی پیک کا منصوبہ ہے ہمارا $60-70 بلین کا، ایران کا تو ان کے ساتھ $500 بلین کا منصوبہ ہے آنے والے سالوں میں چین کے ساتھ، تو ایک ٹرائیلیٹرل بھی میکنزم بن سکتا ہے. اسی طرح گلف کنٹریز کے ساتھ مل کے بھی کئی ٹرائیلیٹرل میکنزمز بن سکتے ہیں. تو اس لیے بہت جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے دورہ، کیونکہ اس میں ایران نے یہ بالکل ساری دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان پہ ان کا اعتماد کس طرح کا ہے اور پاکستان کی کتنی اہمیت ہے ان کے لیے. تو انشاءاللہ جوہر سلیم صاحب، لیکن یہاں پر آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. جب اس طرح کی سفارتی دورے ہوتے ہیں، اس میں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس پہ ظاہر ہے پھر بڑی پیچیدہ تجزیے بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. کل جو ہم نے آپٹکس دیکھے سر، ایسے لگ رہا تھا کہ دو دوست نہیں، میں کہوں گا دو بھائی آپس میں ملے. جب صدر مسعود پزشکیان ملے وزیر اعظم شہباز شریف سے، یوں لگ رہا تھا کہ دو بھائی آپس میں مل رہے ہیں. اچھا، اور جب یہی سیم مناظر ہم نے دیکھے تھے برگن اسٹاک سے بھی، جب جے ڈی وینس ملے فیلڈ مارشل سے اور انہوں نے جو الفاظ ادا کی، جو تعریفیں کی فیلڈ مارشل کی، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب پوری دنیا سر اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور یہ بات بار بار کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے پوری ورلڈ میں پیس پریویل کر رہا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بٹ پاکستان ان دا ایئرز ٹو کم اس کامیابی کو کیپٹلائز کیسے کر سکتے ہیں ان دا ویسٹرن ورلڈ؟ جی بالکل، یہاں ہم بات کی آپ نے. دیکھیں، پاکستان کو بہت سارے سالوں میں پچھلی دہائیوں میں ہندوستان کی طرف سے ایک مسلسل پروپیگنڈے کا سامنا تھا. ڈس انفو لیبس تھیں وہاں پہ، پھر جو ہے نا اس میں ظاہر اسرائیل بھی شامل تھا. پوری ایک جو صہیونی لابی ہے دنیا میں، وہ پاکستان کو کبھی فیلنگ اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے نا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، مس پورٹری رادر کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح کبھی وہ بات کرتے تھے یہاں پہ ٹیررزم کی، کبھی بات کرتے تھے جی اقتصادی طور پہ پاکستان کی جو ہے نا ولنریبلٹیز کی، کبھی ایکسٹریمزم کی. لیکن اب پاکستان کا ایک جو چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے، جو اصل چہرہ ہے، میں کہتا ہوں پاکستان کا جو اصل ہے، جو ہونا چاہیے تھا، جو امیج، ایک ایسا ملک جو کہ پیس میکر ہے، ایک ایسا ملک جو فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہے، فیکٹر آف پیس ہے، ایک ایسا ملک جس میں ٹریمینڈس پوٹینشیل ہے. تو ایک ایسا ملک جس کے ساتھ دوسرے ملک تعلقات بنانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کے لیے ایک زبردست یہ موقع ہے اپنے ری برانڈ کرنے کا، کیونکہ آج کل کی دنیا جو ہے نا، دیکھیں کنٹری برانڈز کی دنیا ہے. اب یو اے کا دیکھیں، ان کا کنٹری برانڈ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آتی ہے، $100 بلین. ٹورزم آتی ہے پوری دنیا سے. ٹریڈ جو ہے نا ٹریڈ کا بہت بڑا ہب ہے دنیا میں، حالانکہ وہ خود کچھ اتنی مصنوعات پیدا نہیں کرتے. تو اگر آپ کا کنٹری برانڈ صحیح ہو تو پھر آپ وہ جو انٹرنیشنل جو ٹورزم کا، انٹرنیشنل جو ہے ٹریڈ کا اور انویسٹمنٹ کا، اس لوپ میں آپ شامل ہوتے ہیں اور اسی میں پھر ترقی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے جو ہے ری برانڈ کرنے کا، اپنے آپ کو اکنامک پارٹنرشپ بلڈ کرنے کا، اور ایک پیپل سینٹرک فارن پالیسی ہماری جس طرح ہے بھی. اور پھر دیکھیں اس کو اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے تو ملک کے اندر بھی ہمیں ریفارمز کرنی ہوگی. ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز. ہماری بیوروکریسی بہت انیفیشینٹ ہے، کرپشن بھی ہے اس میں بہت زیادہ. وہ سروس ڈلیوری میں بھی شاید دنیا میں جو ہے نا بہت ہی کم سطح پہ ہے. تو ایک تو وہ، پھر اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم امپروو کرنا ہوگا، کانٹریکٹ انفورسمنٹ امپروو کرنی ہوگی، جوڈیشل ریفارمز کرنی ہوگی، ایجوکیشن ریفارمز کرنی ہوگی. اسی طرح ہیلتھ کے سیکٹر میں جو ہے نا انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں وہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹ کرنی ہوگی کہ جو ہماری کامیاب فارن پالیسی ہے اس کو کامیاب جو داخلی پالیسیز ہیں اس کے ساتھ میچ کرنا ہوگا. یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ جوہر صاحب ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس پوائنٹ پہ وہ ہمیں اپنے گھر سے پہلے شروعات کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ کہ پاکستان کو جو نئی پہچان ملی وہی پاکستان ہے نا سر، جس کے بارے میں 1.5-2 سال پرانی بات ہے. یہ چیزیں شائع ہوتی تھیں، یہ خبریں آتی تھیں کہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے اور معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، بحران ہے، یہ ہے وہ. اللہ کا شکر الحمدللہ آج پاکستان کو وہ دن بھی دکھایا ہے فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا لکھ رہی ہے اور دنیا معترف ہے پاکستان کے امن کے ثالثی کردار کے حوالے سے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کل سر ذرا کل کی نیوز کانفرنس پہ آ جاتے ہیں جو کہ مشترکہ نیوز کانفرنس تھی مسعود پزشکیان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ
میں بڑی وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی ذمہ داری سے اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں بات کہ کسی اعلامیے میں کہیں پر بھی بیلسٹک میزائل کا جو مسئلہ تھا وہ نہیں تھا، وہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ بات فرمائی. اچھا، اور یہی سیم بات ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب جب سارے ممالک کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں تو پھر ایران کے پاس کیوں نہ ہو، یہ تو ناانصافی ہو جائے گی ایران کے ساتھ. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے تھے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام ہم نے تباہ کرنا ہے، وہ ہم نے ختم کرنا چاہتے ہیں. سر، آپ کو لگتا ہے پاکستان نے کنونس کیا امریکہ کو اس بات کے اوپر کہ ایران کو بیلسٹک میزائل پروگرام رکھ لینا چاہیے؟ جی دیکھیں، بالکل پاکستان کا کردار بہت ہی اہم رہا اس معاملے میں، کیونکہ دونوں طرف سے ڈیمانڈز پہلے تو بہت زیادہ تھیں. امریکہ کی طرف سے بھی بڑی ایک لمبی فہرست تھی اور اسی طرح ایران کی طرف سے بھی. پھر ان کو نیرو ڈاؤن کرنا جو ہے، اسی لیے تو اتنی محنت کرنی پڑی اس کے لیے اور اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر بار بار جو دیکھیں دھمکیاں، سٹرائکس، کاؤنٹر سٹرائکس، آج لگتا تھا جنگ واپس ہوئی کہ کل ہوئی. وہ کیوں تھا؟ وہ اسی لیے تھا کہ ڈیمانڈز دونوں سائڈ سے بہت ہی زیادہ تھیں. ابھی جو معاہدے میں ہے بالکل اس میں میزائلز کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیکھیں ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں معاملات میں جو ہے نا مشکلات آئیں گی. مثال کے طور پہ آج ہی بات ہوئی ہے اس کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی IAEA کے انسپیکٹرز جو ہے نا وہ ایران جائیں گے. ایران نے یہ قبول کیا ہے. ایران کی طرف سے آج اس کا انکار آیا ہے کہ جی، بلکہ کل ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی شرط قبول نہیں کی ابھی تک تو اس پہ بات ہونی ہے. تو دیکھیں یہ معاملات بالکل آگے بھی چلیں گے، ابھی بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی. میزائلز کا ذکر تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے. اسی طرح جو پراکسیز کی بات ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں اس میں نہیں ہے. اسی طرح جو دوسری طرف ایران کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈرا ڈاؤن ہو، وہ بھی نہیں ہے. ان کی ریپریشنز کے لیے ڈیمانڈ تھی، ریپریشنز تو نہیں ہے، لیکن ایک انویسٹمنٹ فنڈ قائم کیا گیا. تو دیکھیں یہ گیو اینڈ ٹیک کے بغیر تو بات نہیں بنتی. لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی جو دونوں سائڈز کی ڈیمانڈز ریشنلائز کرنے میں پاکستان نے بہت ہی زیادہ مدد دی ہے، اور وہ اسی لیے تو آخر میں اتنا مشکل ہو رہا تھا. اس میں پھر پاکستان نے جس طرح کی ڈپلومیسی کی ہائیسٹ لیولز پہ بار بار وزٹ جو ہے ٹاپ لیول پہ ایران کے جو ہو رہے تھے فون پہ، پھر امریکہ سے روز اسی لیول پہ بات ہو رہی ہے، پھر سعودی عرب سے بھی، وہ بھی اہم تھا کیونکہ خلیجی ممالک بھی تو اس میں ایک فریق تھے. پھر چائنا کی تائید ہے، ساتھ ترکیہ سے بھی بات ہو رہی ہے. قطر اس میں بہت بالکل ان کا بھی بڑا اہم رول تھا، اور پاکستان اور قطر کی جو آپس میں کوآپریشن تھی اس سے ایک بڑی سینرجی کریٹ ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹینس ڈپلومیسی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک روڈ میپ ایک بن گیا ہے. اور پھر جب یہ مذاکرات شروع ہوئے MOU کے بعد بھی تو پہلے 1-2 دنوں میں بہت زیادہ پروگرس ہوئی ہے. دیکھیں کتنا وہ ہائی لیول کمیٹی بنی، وہ ڈی کنفلکشن سیل بن، پھر ایک کمیونیکیشن لائن اسٹیبلش ہوئی، بہت ساری جو اس کے نیچے کمیٹیز بنی ہائی لیول کمیٹی کے نیچے، تو تاکہ سائلوز میں کام ہو سکے مختلف چیزوں پہ. اور یہ بھی ضروری تھا کہ ان کو تھوڑا الگ الگ کیا جائے تاکہ ایک چیز دوسرے پہ اس طرح سے نہ ہو. لیکن ابھی بھی دیکھیں آگے جو آنے والا راستہ ہے وہ بھی کوئی آسان نہیں ہوگا. میں کہہ چکا ہوں کہ اس پہ اسرائیل کا اسپوائلر کا رول اپنی جگہ پہ رہے گا، اور وہ بہت زیادہ اسرائیل کا اسپوائلر کا رول تو رہے گا ہی رہے گا، وہ اس چیز سے تو ہم اویئر ہیں، وہ چیز اسٹیبلشڈ بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بس اپنے بیانات تھوڑے سے کنٹرول کر لیں، ان کے بیانات سے چیزیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی بہت لیفٹ رائٹ ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں کبھی بھی. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور یہاں یہ ایک چیز نہیں ہمیں بھولنی چاہیے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ ایران نے جب ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا تھا تو جو ملٹری بیسز تھیں امریکہ کی مشرق وسطی میں، خلیجی ممالک میں، ایران نے ان پہ حملہ کیا تھا. اب وہاں پر پاکستان کا اتنا کلیدی کردار تھا کہ پاکستان نے ان تمام ریاستوں کو کنونس کیا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کو، کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کریں، وہ اس کا جواب نہ دیں اگر خدا نہ خواستہ. کیونکہ اسرائیل کا تو ڈے 1 سے یہی پلان تھا کہ خلیجی ممالک آپس میں سب لڑ پڑے، مشرق وسطی میں جنگ اور تباہی اور بربادی شروع ہو جائے، اور اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا اپنا ایجنڈا اچیو کرے. لیکن پاکستان کا کردار پھر یہاں پر سامنے آیا کہ پاکستان نے ان تمام ممالک کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، تو یہ بات بہت آگے جا سکتی تھی. لیکن پاکستان نے اس جنگ کو کنٹین کیا، اور نہ صرف کنٹین کر کے لمٹ کیا بلکہ اس جنگ کو ختم کیا، اور اب امن کی بات بھی کر رہا ہے اور امن کو پریویل بھی کرا رہا ہے. موونگ فارورڈ، یہ تو بات ہو گئی پاکستان کی اور جو دنیا معترف ہے پاکستانی کردار کے بارے میں. لیکن ہمارے پڑوس میں انفارچونیٹلی ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ بہت چیخو پکار کر رہے ہیں. اور اگر میں گودی میڈیا کی بات کروں، میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ریلیونٹ ہے اس وقت. یہ سب لوگ، خاص طور پر بھارت اور گودی میڈیا، ان کا ذکر کرنا نہیں بنتا. اٹس پاکستان's ٹائم ٹو بی سیلیبریٹڈ امنگ دا ورلڈ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ چیخیں نکل رہی ہیں تو یہاں تک آ رہی ہے نا واضح، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے. ذرا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کریں گے ان کے اوپر. ان کی چیخیں سنیں آپ.
पाकिस्तान के सेना प्रमुख थी मुनीर आजकल अमेरिका के सबसे फेवरेट व्यक्ति बन गए हैं, सबसे फेवरेट जनरल बन गए हैं। जेडी वांस ने असीम मुनीर की तारीफ में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में शायद उन्होंने असीम मुनीर से जितनी बात की है उतनी बात शायद किसी और से नहीं की। जेडी वांस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। जेडी वांस एंड आसिम मुनीर, व्हाट्स अप मैन। वहां की अगर डिप्लोमेसी देखनी है तो यहाँ देख लो। लाल आंख दिखा के नहीं होती भाई डिप्लोमेसी, कोई चांस नहीं है हमारा। असली डिप्लोमेसी ये होती है व्हाट्स अप मैन करके बात हो रही है यहाँ। एंड अमेरिका इज मेंट टू बी आवर फ्रेंड, चाइना इज ऑल्सो देयर फ्रेंड, अमेरिका इज ऑल्सो देयर फ्रेंड। हमारा दोस्त कौन है? अफगानिस्तान। Trump and his team has constantly been praising Munir. This is a strategy because it's not just J.D. Vance who is praising Munir. Trump has praised Munir. He has said he is my favorite field marshal. हाल के महीनों में अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपना करीबी दिखा रहा है। ट्रंप कई बार मुनीर की तारीफ कर चुके। वेंस ने कहा कि मैं पिछले 3 महीनों में शायद ही किसी से इतनी बात की होगी जितनी बातचीत मेरी असीम मुनीर से हुई है। रविवार को वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध दिए। US Vice President J.D. Vance's remarks on his 2 favorite people currently, one Indian, one Pakistani, the reference being to his wife Usha Vance and to Pakistan's Army Chief and Field Marshal Asim Munir, have gone viral. भाई अब गोदी मीडिया को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। इनकी चीखों की आवाजें यहां तक आ रही हैं और आप चीखें सुन रहे हैं इनकी। ये बात कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का दोस्त चीन भी है, पाकिस्तान का दोस्त अमेरिका भी है, पाकिस्तान का दोस्त ईरान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया का दोस्त कौन है? अफगानिस्तान, जहां पे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करा रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दी को की अमाजगाहें बनाई हुई हैं इन्होंने, वहां पर ये पैसे लगा के फंड करा रहे हैं दहशतगर्दों को और वहां से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में करा रहे हैं। अच्छा, जितने फसादी है ना, ये फसादियों का एक टोला सा बन गया था, ये जिसको हम नेक्सस कहते थे ना, वो ये फसादियों का टोला है। उसमें इसराइल भी है, उसमें इंडिया भी है और इंडिया और इसराइल का गठजोड़ ये है कि वो इंडियंस कहते हैं, खासतौर पर मोदी ये फरमाता है, कहता है कि इसराइल इज द फादरलैंड एंड भारत इज द मदरलैंड। अब इसके आगे मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता। आपको अब जिस बंदे ने यही बात कर दी, जिस बंदे ने जाके जेनोसाइड के सपोर्ट कर दिया और जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं उनको उनके हक में बात कर दी, उस बंदे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बट देयर आर सेम वॉइसेस इन इंडिया एज वेल जो कि अब इस बात का एतराफ कर रही हैं कि फील्ड मार्शल और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं कि हेलो व्हाट्सअप मैन, इस लैंग्वेज इस टोन के अंदर बात हो रही है, इतने दोस्ताना ब्रादराना ताल्लुकात हैं और ये बात गोदी मीडिया से हजम नहीं हो रही। आप कभी अगर अर्नब को सुन लें, वो तो तिल मिला रहा है, वो तो एक नेक्स्ट, उसका तो टेंजेंट ही अलग है, उसको तो बेचारे को शायद बीपी इश्यूज हो गए हैं। अब ये बरखा दत्त भी हमने आपको सुनाई, यही बरखा दत्त थी ना जो कि पिछले साल 2025 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, ये प्रोपेगेंडा कर रही थी, यही कह रही थी कि पाकिस्तान कोई मुज़ाकरात नहीं करवा रहा, कोई सालिसी किरदार नहीं है। जब तक इन्होंने MOU के ऊपर पाकिस्तान के सिग्नेचर्स नहीं देखे तब तक इनको यकीन नहीं आया था। अब ठंडे होकर बैठे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ चीखों पुकार भी जारी है और हम वो चीखों पुकार रिपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि हम जो है वो बात करते हैं फैक्ट्स की और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन की, हम झूठ नहीं बोलते इन लोगों की तरह। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, आ जाते हैं कमिंग बैक टुवर्ड्स अमेरिका ईरान पीस डील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जनाब ये एक दावा किया है कि ईरान ने मुस्तकबिल के लिए जौहरी तनसीबात की निगरानी पर इत्तफाक कर लिया है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि ईरान इस पर मुत्तफिक ना होता तो मजीद कोई बातचीत नहीं होती। अब ईरान के ने अहम समझौतों के नतीजे में आपने हुर्मुज़ को खुला रखने और मजीद बहरी नाकाबंदी ना करने का फैसला भी किया है। जरूरत पड़ी तो अमरीकी जहाज जो है वो फौरी नाकाबंदी के लिए मौजूद हैं और अमरीकी खजाने से जारी करदा फंड्स या पाबंदियों में नरमी बराह रास्त अमरीका के ज़ेरे कंट्रोल अकाउंट में की जाएगी, जिसे सिर्फ अमरीकी मकई, गंदुम और सोयाबीन समेत खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है इस्माइल बकाई साहब, वो ये कहते हैं कि जौहरी मुआयनाकारों को ईरान आने की इजाजत नहीं दी। अब यहां पर देखिए आप फिर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की यही तो बातें हैं कि वो अपनी तरफ से मन घड़त बातें कर देते हैं और फिर उसकी तरदीद भी आ जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तय करदा तरीक़ाकार के तहत होगी, ये इस्माइल बकाई साहब ने कहा।
دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کریں مکئی گندم سویابین کی، اس پہ ایران کا موقف یہ ہے کہ اگر تو عالمی ریٹس کے مطابق وہ ملے گی یا اس سے سستی ملے گی سو وائی ناٹ، لیکن یہ کوئی زبردستی ڈونلڈ ٹرمپ مسلط نہیں کر سکتے ایران کے اوپر کہ بھائی آپ نے ہم سے سویابین خریدنی ہے اور ہم سے آپ نے مکئی خریدنی ہے. اب سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. ایرانی تکنیکی ٹیم کے سربراہ کاظم غریب آبادی یہ کہتے ہیں کہ حتمی معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے 4 خصوصی ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے. یہ 4 ذرا آپ سن لیں ان کے کیا نام ہے اور ان کے کیا ذمہ داریاں. مختلف امور پر یہ 4 گروپس کام کریں گے. ان میں پابندیوں کے خاتمے، جوہری امور، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی اور نگرانی و نفاذ کا ورکنگ گروپ شامل ہے. یہ 4 ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے گئے ہیں. ابتدائی مفاہمت کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوگا، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، وزیر خارجہ، امریکی نائب صدر، پاکستان اور قطر کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے. تو یہ اگلا لائحہ عمل بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. بات کر لیتے ہیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، ان کو شامل کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، ذرا پہلے ایران امریکہ سے شروع کر لیں گے، پھر ہم ذرا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور باقی اینگلز بھی ڈسکس کر لیں گے، خاص طور پر بھارت والا بھی، اس پہ بھی میں آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں. لیکن سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سویابین گندم مکئی امریکہ سے خریدے گا، اور ایران کا یہ موقف ہے کہ اگر تو وہ اسی ریٹ پہ ملے گا جس ریٹ پہ عالمی مارکیٹ میں مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو صحیح ہے، نہیں تو یہ امریکہ مسلط نہیں کر سکتا. دوسری بات جوہری معائنہ کاروں کی بات، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ تو جائیں گے، ایران کہتا ہے کہ ہم نے کوئی اجازت دی، یہ سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ڈیسائیڈ کرے گی. اب پھر دوبارہ سے کانفلکٹ آ رہا ہے. سر آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کرنے چاہیے اپنے بیانات؟ آئی تھنک اگر آپ اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہے تو اس میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو پبلک ڈپلومیسی کیسے چل رہی ہے دونوں طرف سے یا جو میڈیٹرز ہیں، پھر آ جاتے پبلک نیریٹو کیا پھینکا جا رہا ہے، دین اس کے سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے. تو کوکلی اینڈ دین وی کین کم ٹو جو ریٹورک ہے. پبلک ڈپلومیسی آپ کے سامنے ہے. آئی تھنک جو بھی ٹائم لائن رکھی گئی تھی، سی فائر بھی چل رہا ہے، اس کے بعد آئی تھنک سیکنڈ راؤنڈ آف ہائیسٹ لیول جو ٹاک ہوئی سوئٹزرلینڈ میں، اور وہی گروپ سے اسلام آباد تقریباً جو ہوا سیم گروپ آپ دیکھ لیں، جو بھی وینس ہے، بسکاف ہے یا جو کشنر ہے ادھر سے صاحب ہیں اور غالب بہت صاحب ان کی ٹیم ہے، اور پھر پاکستان ہے اور ابھی اس سے قطر ایڈ ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک ڈپلومیسی کو ایک ٹائم فریم کے تحت چل رہی ہے، وچ از ایکچوئل جو چیز ہے. پھر آ جاتے ہیں پبلک نیریٹو دونوں طرف سے. دیکھیے اس میں سب سے بڑا ایشو ہے ڈومیسٹک اور گلوبل آڈینس کا ہے کہ جو وہ ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے کہ پوسٹ کے سیرا میں وکٹری ڈکلیئر کرنا، اپنا پاؤں پر رکھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کا آئی تھنک ڈسپلے ہے. ٹرمپ صاحب نے کل الیکشن میں بھی جانا ہے اور دوسرا بیسیکلی اگلا 1.5 سال گزارنا بھی ہے. اینڈ دین یو ٹو سیٹسفائی میگا کراؤڈ اینڈ آلسو کمیونیکیٹ ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ کی بھی ہم وکٹوریس ہیں اور ہم نے منوایا. تو یہ اور اسی طریقے سے ایران سے آپ کو کاؤنٹر نیگیٹو نظر آتا ہے. پھر دیکھ لیں کہ آن گراؤنڈ کیا ہے. تھرڈ تھنگ کہ کیا شپنگ وار دوبارہ شروع ہوئی نہیں ہوئی، کیا اسکیمشز ہوئی یس درمیان میں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو نیویگیشنز ہیں میری ٹائم اسٹیٹ کی وہ آئی تھنک بحال ہو رہی ہیں، کوشش فلائنگ ہو رہی ہے، ایرانی پریزیڈنٹ فلائی کر کے یہاں پہ آئے، پھر نارملسی نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال میں ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو دی تھنگز آر موونگ آن پازیٹیو ٹریجیکٹری. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے یہ مطلب بیسیکلی بندے کو کنفیوز کر دیتی ہے. بٹ اگر آپ باٹم لائن دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ نظر آتی ہے. کل ان کا جو دورہ ہوا اس میں آپ دیکھیں کیا بات چیت ہوئی ہے. اینڈ دیر از انڈورسمنٹ فرام دا گلف آلسو. اگر $300 کی بات ہو رہی ہے ریکنسٹرکشن آف ایران کی، جس میں گلف کا میجر شیئر ہوگا، تو نیز کے جو گلف اکراس گلف ہے اس کو بھی برج کیا گیا ہے. پھر نئی الائنمنٹ بن رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے. باقی ڈسٹریکٹر بھی لگے رہیں گے. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا پہلے کہ 2 ڈسٹریکٹر ہیں اس وقت، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. ایک تو زائنس لابی ہے، بلکہ ایک انٹرسٹنگ چھوٹا سا میں ایڈ کروں، باسم یوسف ہیں، اچھے کمیڈین ہیں، شاید مصر کے آج کل. سر وہی بات ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نارمل ہیومن بینگ تو ہے نہیں کہ اب ان کے ہم بیانات کو اگنور کر دیں. اب ان کے بیانات سے امن معاہدے جو پیس کی باتیں ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، وہ ڈی ریل ہوتی ہیں. ان کے ایک جملے سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں. تو ان کو اب ذرا تھوڑا جنگ کو نہیں، وار مانگرنگ نہ ہی کریں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں، بعد میں یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، بیک ٹریک ہو جاتے ہیں، بٹ اب جب امن کی بات ہو رہی ہے پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کی دھمکیاں میز باتیں کرنے کی اور اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وقار صاحب، میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جو لاسٹ نشست تھی برگن اسٹاک والی، اس میں 2 چیزیں جو کانکریٹ تھیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے آ گئی. ایک تو اگلی ملاقات کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے ہو گیا ہے. دوسرا 4 ورکنگ گروپس تشکیل دے دی ہیں تکنیکی کمیٹیوں نے. اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں سر، واٹ وڈ یو اینالائز آن دیٹ؟
کہ میں وہی کہہ سکتا جو پبلک ڈپلومیسی اس کو دیکھیں, جو آج کو ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اگر دیکھیں تو تعلقات خراب ہیں اور وار مانگنگ ہو رہی ہے تو آن گراؤنڈ تو دیکھیں نا چیزیں ہیں دے ٹو ریزالو. آئی تھنک جو بڑے ایشوز وہی ہیں, نان پالیفیشن ہے, اس میں بھی آپ کو ایک نظر آئے گا پبلک ڈسکورس جو ہے اور نیریٹو. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجیں گے, ایران کہہ رہا ہے کبھی اس سے بات نہیں, لیکن بات چل رہی ہے. اس طرح جو آئی تھنک سویابین اور بیج کی بات ہوئی یا مکئی کی, اس میں یہ بھی کیا ایران نے کہ ہم نہیں لیں گے. تو آئی تھنک ون ہیز ٹو ریڈ ان ٹو دیٹ. امریکہ نے کہا کہ ہم کریں بیکاز یو ایس پریزیڈنٹ ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا فارمرز اور ہمیشہ سے انٹرسٹ کا پروجیکٹ کیا ہے. دین ہی برنگز ان کیس پیسے میں جو نظر دانش میں ہم اپنی لیٹس سے ٹریڈ بھی کریں گے. تو کیا ٹریڈ کرنا مطلب اٹ از پاسبل وداؤٹ سم انڈر لائننگ انڈرسٹینڈنگ. تو اس طریقے سے ایران پاکستان کا آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ایران کی لاجسٹک پاکستان کی طرف فلو کر رہی تھی, اینڈ کم سیٹ کے لیے پتہ ہے. تو دیکھیں چیزیں اس طریقے سے ہمیں دیکھنی چاہیے. باقی یس پیپل وانٹ ٹو سی اٹ ایز 2020 میچ دے آر ویلکم, بٹ آئی سی کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اینڈ انشاءاللہ ہوپ کی ہونی چاہیے. دوسرا دیکھیں ابھی پیپل آر فیڈ اپ آف دس وار, زائنسٹ سمجھتے ہیں کہ دے کین پش دیئر ایجنڈا یا موڈی ہے, ادروائز نو بڈی وانٹس اس کے وار نے دنیا کو امپیکٹ کیا. لاسٹلی بس ایک جملہ بس ادا کر دیں. یہ جو بھارت کی چیخیں ہیں شاید آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوں, ہمیں تو یہاں پر بہت زیادہ سنائی دے رہی ہیں سر. تل ملا گئے ہیں اور گودی میڈیا کی اگر میں خاص طور پر بات کروں انتہائی ریلیونٹ ہیں, ان کی بات کرنا بنتا نہیں ہے, بٹ وہ ذکر کر رہے ہیں سر, اور وہ پاکستان کو کیا مطلب وہ اچھے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں, اور وہ اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا دوست کون ہے, افغانستان ہے آپ کا دوست. آئی تھنک آپ کو کیا محسوس کیا, میں پرسنل کے اسٹوڈیو میں تھا پروگرام میں, اور دھواں ادھر فیل ہو رہا تھا اسلام آباد میں. So I think that is their condition, frustration ہے, اور not realizing کہ پاکستان is now gone beyond, جو وہ سمجھتے تھے, جو طرح طرح کے نام دیتے تھے. We are now a global player اور global player of stability, اور انشاءاللہ تعالیٰ کی جو باقی it's up to them. اگر آپ نے بگاڑ کے رکھنی ہے تو ٹھیک ہے, otherwise you can remain on the side. جو نئی ارینجمنٹ ہو رہی ہے I think پاکستان انشاءاللہ going to be center of gravity for all that. رائٹ, تھینک یو ویری مچ بکار حسن صاحب. اور انتہائی زوردار تمانچہ ہے یہ بھارت کی فیلڈ ناکام سفارتکاری کے منہ پہ, اور خاص طور پر جے شنکر کے لیے بھی ایک شٹ اپ کالج انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جو کہ ہم یاد رکھیں گے اور ہم بھولنے نہیں دیں گے, اور ہم آپ کو بار بار وہ یاد کرائیں گے کہ تم نے سفارتی آداب بھلا کر کیا لفظ استعمال کیا تھا پاکستان کے بارے میں, اور آج پاکستان کو دنیا کن الفاظ میں یاد کر رہی ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے دے ود اس. ویلکم بیک جناب. اور یہ 2026 چل رہا ہے, اور 2026 بھی اب کچھ ہی ماہ بعد اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. آدھا سال تو گزر چکا ہے ویسے بھی, لیکن بات میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ 2026 میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اے آئی آ گیا ہے, اے آئی میں اتنی ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں, جدت کی طرف جا رہی ہے دنیا. اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ قصور میں اب غیر قانونی گردہ ٹرانسپلانٹ کرنے والا ڈاکٹر سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی تک یہاں پہ گردہ فروشی ہو رہی ہے. پنجاب ہیومن آرگنائزیشن جو ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ سکینہ نامی لڑکی کا گردہ نکالنے کے لیے اسپتال میں آپریشن جاری تھا. تو ایک لڑکی ہاسپٹل میں آئی, اس کا آپریشن کیا جا رہا تھا, اور آپریشن کس چیز کا کیا جا رہا تھا کہ اس کا گردہ نکال کے اور اس کا گردہ مارکیٹ میں بلیک میں فروخت کیا جائے گا. اسی ڈیوریشن میں محکمہ صحت اور پولیس نے بروقت کارروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا. اب اسپتال کو سیل کر دیا گیا ہے اور ملوث دیگر ڈاکٹرز اور ایجنٹوں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پراپر منظم گینگ ہے یہ گردہ فروشوں کا, جس میں ایجنٹس ہوتے ہیں, جس میں ان کے سرغنہ ہوتے ہیں, جس میں نیٹ ورکنگ ایسی کمال سسٹمیٹک ہوتی ہے کہ یہ کیسے لے کے آتے ہیں, پھانستے ہیں نارمل انوسینٹ ہیومنس کو, شہریوں کو, ان کو لاتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, آپریشن کسی اور چیز کا کرتے ہیں, گردہ نکالتے ہیں, پھر بیچ دیتے ہیں اور لاکھوں میں فروخت کیا جاتا ہے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہے, نمائندہ ایئر بائی نیوز, ان سے ذرا مزید تفصیل جان لیتے ہیں. حسن, ذرا بتائیے گا کہ آپ نے اپنی جو بریکنگ کی, اس میں آپ نے کیا بریک کیا, کیا انکشافات کیے, کیسے پولیس کو لیڈ ملی, اور وہ کون شہری تھی جیسے سکینہ نامی لڑکی, اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا گردہ نکال لیں گے؟ جی, یہ غیر قانونی جو گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں, یہ ایک پورا گینگ ہے سے کام کر رہا ہے, اور یہ خاموش قاتل ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. قصور میں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی
نے پولیس کے ساتھ ہم جو ہے اچھا حسن، ہم آپ کی نا آڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور گردہ فروشی غیر قانونی ہی ہوتی ہے، کوئی بھی اس میں یہ لیجیٹمائز نہیں ہے. گردہ ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا تھا، یہ ایک کاروبار ہے. اس میں یہ ایک بڑی بڑی پریسائز یہ ایک تھیوری ہے، اس میں بلڈ میچ کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ کوئی نارمل کمپاؤنڈرز نہیں کر سکتے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سرجنز ہوتے ہیں، باقاعدہ کنسلٹنٹ سرجنز ہوتے ہیں، اینستھیزیا کا الگ سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں ڈاکٹرز. یہ کیسے ہو گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اور جس علاقے میں یہ ہاسپٹل تھا، کیا وہاں پہ لیفٹ رائٹ لوگوں کو، نیبرز کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر گردہ ٹرانسپلانٹ کے نام پہ گردہ فروشی کی جا رہی ہے؟ اور دوسری بات، سب سے اہم بات، قصور ہی سے ہی کیوں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو میں اگر فہرست گنوانے بیٹھوں تو رات ہو جائے گی قصور سے کس طرح کے، جب ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات، چائلڈ ابیوز کے واقعات، چائلڈ لیبر کے واقعات، اب گردہ فروشی کے واقعات بھی قصور سے رپورٹ ہو رہے ہیں. حسن بتائیے گا. جی حسن. جی سائم، بالکل میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. آپ میری آواز سن سکتے ہیں کیا؟ جی میں سائم، غیر قانونی گردہ فروش اور یہ طور پر ٹرانسپلانٹ کرنے والے منظم گروپ اپنا کام کر رہا ہے اور یہ خاموش قاتل ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. اس وقت جو محکمہ صحت پنجاب کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ اور پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی مشترکہ کارروائی کیا قصور میں، اور ایک نجی جو ہسپتال تھا وہاں پر یہ کارروائی کے دوران یہ چیز سامنے آئی کہ خاتون سکینہ جس کا گردہ نکالا جا رہا، گردہ ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا تھا، تو گردہ نکالا جا رہا تھا اور وہاں پر یہ غیر قانونی عمل جاری تھا، جس دوران محکمے نے، تینوں محکموں نے مل کر چھاپا مارا اور وہاں پر یہ منظم گروپ جس میں سے جو نوید، سید عمار اور شہباز کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان کا جو مرکزی کردار تھا محمد راشد خان، اس کو لاہور سے گرفتار کیا ہے. یہ سکینہ جو ہے اس وقت چھاپا مارا گیا جب وہ سرجری کا عمل جاری تھا، اور اس دوران چھاپا مار کے جو سکینہ جس کا گردہ جو ہے نکالا جا رہا تھا اس کو سروسز ہسپتال لاہور میں داخل کروایا گیا جہاں پر اس کا علاج جاری ہے. اور جبکہ ان جو گروپ ہے ان کے چاروں جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. باقی جو ان کا دیگر گروپ ہے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی طرف سے یہ کارروائیاں ہمیشہ جاری رہتی ہیں اور متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان جو گینگز ہیں ان کو پکڑا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن یہ اتنا اسٹرانگ اور بڑا گینگ ہے، مافیا ہے، جو کہ بعد میں جو ہے وہ نہیں، جتنا بھی اسٹرانگ مافیا ہو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں حسن، کارروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کریک ڈاؤنز بھی کرتی ہے پنجاب حکومت، چھاپے بھی ہوتے ہیں، تینوں محکمے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن کتنے عرصے سے یہ ہاسپٹل قائم تھا اور کتنے ٹائم سے یہاں پر یہ گردہ فروشی کا کاروبار چل رہا تھا؟ دیکھیں، یہ پہوٹا سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے یہ ہسپتال میں اس طرح کی کارروائی عمل میں آ رہی تھی، لیکن جو ان کی مخبر کی اطلاع نے کی وجہ سے یہ چھاپا مارا گیا اور کئی عرصے سے یہ کام جاری تھا. اچھا، یہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ صرف یہی ہسپتال ہی نہیں بلکہ ان ہسپتالوں کو بھی کریک ڈاؤن جاری ہے جو انہوں نے بیسیکلی کمیشن طے ہوتی ہے ہسپتال مینجمنٹ سے، جو پرائیویٹ ہسپتال ہوتی ہے کہ آپ کو اتنے % دیا جائے گا. تو ایک ہسپتال ہی نہیں ہے، یہ منظم گروپ جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں کے جو پرائیویٹ ہسپتال جو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں کھلے ہوتے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں. حسن، مجھے ایک بات بتائیے، آج ایک بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اس طرح کے واقعات موسٹ آف دا ٹائمز قصور ہی سے کیوں رپورٹ ہوتے ہیں؟ چاہے وہ چائلڈ ابیوز کا معاملہ ہو، چاہے وہ چائلڈ پورنوگرافی کا معاملہ ہو، چاہے وہ وومن وائلنس کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہراسمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ خواتین کو دیکھ کے عجیب و غریب حرکتوں ویڈیو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، دل دکھتا ہے، اتنے دل خراش. اب گردہ فروشی کا معاملہ بھی، یہ قصور میں اتنی لاقانونیت کیوں ہے؟ دیکھیں، قصور میں بالکل آپ کی بات اچھی بہترین نشاندہی آپ نے کی ہے. متعدد واقعات جو کرائم سے ریلیٹڈ ہوں، کوئی بھی جو ریپ سے ریلیٹڈ ہو تو قصور سے ہی رپورٹ ہوتا ہے. بیسیکلی جو یہ کام ہے پولیس کا، پولیس قصور میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے متحرک نہیں ہے جس طرح سے دیگر شہروں میں ان کا فوکس ہے.
قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح سے وہاں پر کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح دیگر شہروں میں، جس میں بڑے شہر آتے ہیں، لاہور ہو گیا، فیصل آباد اور ملتان اور اس طرح کی، ان کا فوکس ان بڑے شہروں پہ ہے۔ قصور ایک واحد جگہ ہے جہاں پر کرمنلز کا گڑھ ہے اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ جب بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کو ہاتھ ڈالنا، شاید پولیس اس وقت یہی کہا جائے، جتنی بھی ہم نے رپورٹنگ کی اور گزشتہ 10 سالوں سے ہم نے جتنی رپورٹنگ کے دوران قصور میں واقعات دیکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں پر واقعات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی نیگلیجنس قانون، یہ جو پولیس ہے اس کی طرف سے آتی ہے کہ اگر کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کو قانونی طور پر اتنا مشکل اس کے لیے کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ وہ ایکٹ نہ کرے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، کسی منظم گروپ کو پکڑا جاتا ہے، وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے دوبارہ سے کچھ عرصے بعد وہی کام سٹارٹ کر دیتا ہے اور اسی ایریا میں کرتا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال قصور میں ہے کہ وہاں پر پولیس کو کہ جو وہاں پر ایکشنز ہیں یا پولیس کی جو کارروائیاں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جو دوسرے شہروں سے کی طرح کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ انہی کا ہے۔ بہت شکریہ حسن حفیظ، آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے حسن بھی کہ ان کی بھی جتنی بھی ان کا کریئر ہے کرائم رپورٹنگ کے اندر، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کے کرائمز قصور سے کیوں رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو قصور وہ قصور رہا بھی نہیں، اب تو قصور بھی لاہور کا ہی پارٹ لگتا ہے، جتنا ایکسیسیبل قصور ہو گیا ہے، اتنی وہاں پہ تعمیرات ہو گئی ہیں اور اتنی ایزیلی ایکسیس ہو سکتا ہے، 25 منٹ میں آپ لاہور سے قصور پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں وہاں پہ یقینی نہیں بنایا جاتا کہ کریک ڈاؤن تو ٹھیک ہے، اس کے بعد امپلیمنٹیشن وہاں پہ کیوں نہیں کی جاتی، کیوں وہاں سے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام اس چیز کا نوٹس لیں۔ ناؤ جناب آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فیفا میں کیا چل رہا ہے۔ فیفا راؤنڈ اپ آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں کروشیا نے کیا کیا ہے کہ سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاناما کو 1-0 سے ہرا دیا ہے۔ میچ کا واحد گول جو تھا وہ 54ویں منٹ میں ہوا۔ اس سے قبل انگلینڈ اور غانا کے درمیان میں بغیر کسی گول کے میچ برابر رہا، میچ ٹائی ہو گیا۔ اب انگلینڈ کی ٹیم میچ میں چھائی رہی لیکن کوئی گول نہ کر سکے۔ یہ میچ غانا اور انگلینڈ کا بڑا سنسنی خیز تھا اور اس میں لیکن یہ برابر ہو گیا، یہ ٹائی ہو گیا۔ ٹیم انگلینڈ کی بڑا اچھا کھیل رہی تھی۔ کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال نے یک طرفہ میچ میں ازبکستان کو 5-0 کے بڑے مارجن سے شکست دی اور رونالڈو کی تو بائی دی وے دھومیں مچی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ رونالڈو نے 2 گول کیے اور رونالڈو 6 ورلڈ کپ ایڈیشن میں گول کرنے والے پہلے فٹ بالر بن گئے ہیں۔ تو رونالڈو اور میسی کا ذکر ہو اور فیفا کا ذکر ہو اور وہ کوئی میچ کھیلیں اور اس میں ریکارڈ نہ قائم کریں، یہ ذرا مشکل بات ہے۔ تو رونالڈو نے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ رونالڈو کے فینز بڑے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو اور وہی جو ڈیبیٹ چلتی ہے رونالڈو میسی کی وہی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور کیا مزے کی میمز بن رہی ہیں اور کیا ٹرول کیا جا رہا ہے میسی فینز کو بائی دا وے۔ لیکن یہ 6واں ورلڈ کپ ہے، 6واں ورلڈ کپ ایڈیشن ہے جس میں گول کرنے والے جو فٹ بالر ہیں وہ رونالڈو نے ان کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ تو اچھی بات ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ ہم وہ ممالک ہم دیکھ رہے ہیں فیفا میں کھیلتے ہوئے جن کے ہمیں نام بھی صحیح سے پروناؤنس نہیں کرنے آتے تھے، بٹ وی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستانی ٹیم بھی جلد فیفا میں ہمیں نظر آئے۔ ہمارے پاکستان میں کوئی کم ٹیلنٹ نہیں ہے، بہت ٹیلنٹ ہے۔ میں اگر صرف کراچی کی بات کروں اور کراچی میں لیاری اور ملیر کی بات کروں، اگر آپ کو وہاں پر گزرنا ہوتا ہے وہاں کو جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا رونقیں ہیں۔ وہاں پہ پوری رات بیٹھ کے لوگ پارکس کے اندر گراؤنڈز میں اسکرینز لگا کے میچ دیکھتے ہیں اور پوری فیملیز پوری کمیونٹیز کالونیز نکل آتی ہیں اور وہاں پر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہیں پہ ہی فیفا کھیلا جا رہا ہے۔ یہ مناظر ہے، وہاں پر جگمگ روشنیاں ہیں، وہاں پر لائٹس لگی ہوئی ہیں، جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پر بچے چھوٹے سے جرسیاں پہن کے اماں ابا نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب سچویشن ہے۔ اس کے بعد آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کی کمی تو بالکل نہیں ہے ہمارے لیاری کے اندر، بس وہی ہے کہ ذرا سی اگر زرخیز ہو جائے تو یہ مٹی بڑی، ذرا سی اگر نم ہو جائے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اور ہمیں پش کرنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے ینگ ٹیلنٹ کو خاص طور پر۔ تو جناب انشاءاللہ نیکسٹ فیفا تک ہماری یہی امید اور یہی دعا ہے اور یہی کوشش ہوگی کہ ہماری ٹیم بھی فیفا میں کھیلتی ہوئی نظر آئے۔ ایک اپڈیٹ ہے میرے یہاں وقت تک چھوٹی سی بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। यूर वाचिंग ARY न्यूज़। और अब जरा अपने डोमेस्टिक मसाइल भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में। MQM वफ्द की कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उसमें उनके जो बेसिक मुतालबात हैं, जिसमें आर्टिकल 140A में तरमीम है, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना है, वो कुछ मुतालबात उन्होंने रखे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात हुई और मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने जो रखे, उसमें डॉक्टर फारूक सत्तारी कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हुई है। आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने यकीन दहानी भी करा दी है MQM के वफ्द को, अब जिसके लिए दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी सियासी जमातों से बात करेगी और 2/3 अक्सरियत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। MQM वफ्द ने वज़ीर आज़म से सिंध की गवर्नरशिप MQM को देने और लापता कारकुनों की तलाश के मुतालबात भी वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीनुल हक साहब, जो कि रहनुमा MQM पाकिस्तान भी हैं, उनसे ये सब चीजें क्लियर कर लेते हैं। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। पहले तो जो कल मुलाकात हुई MQM वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उसका जरा कुछ खदो खाल बताइएगा, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। हाँ साहब, कल की मुलाकात वज़ीर आज़म से बड़ी अच्छी रही है। अच्छी बात ये थी कि हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और फिर उनकी टॉप लीडरशिप एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और तौकीर शाह, ये तमाम लोग, बल्कि इनफैक्ट लॉ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, MQM की टॉप लीडरशिप मौजूद थी। फिर हमारी जो मुलाकात है पिछली मुलाकातों का तसलसल था। हमारा क्या मुतालबा था, हम चूँकि MQM पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और सिंध की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी है, तो हमारा मुतालबा ये था कि आर्टिकल 140A के हवाले से था। सैम, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आज से 10 साल पहले तक जब MQM आर्टिकल 140A की बात करती थी, लोकल गवर्नमेंट के पावर को डिवॉल्व करने की बात करती थी, तो पूरे पाकिस्तान के MQM पाकिस्तान से अकलौती आवाज़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MQM की कोशिशों और काविशों की बदौलत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसमें शामिल हो गई है, काफ लीग भी शामिल हो गई है, IPP भी इसमें शामिल हो चुकी है। और कल हमने इसी बात पर जोर दिया कि ये MQM का देखे सोचने की बात यह है कि कराची हैदराबाद में MQM का कोई काउंसलर भी नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्शन बायकट किया हुआ है। इसका फवायद आम आदमी को पहुंचेगा। कराची से लेकर लाड़काना, लाड़काना से लेकर कोयटा, कोयटा से लेकर पेशावर, इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो अच्छी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारी बात सुनी और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त क्या हुई है कि बाकायदा ये फैसला हुआ कि अब इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक 4 रुकनी MQM की तरफ से, 4 रुकनी पीपल्स पार्टी की तरफ PMLN की तरफ से कमेटी बनाई जाएगी, जो तमाम सियासी पार्टियों के साथ, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, JUI हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, IPP हो, काफ लीग हो, इन तमाम सियासी पार्टियों से मुलाकात करके आगे की तरफ पेशरफ्त करेगी। अच्छी बात साहब यह है कि MQM पाकिस्तान ने ऑलरेडी आर्टिकल 140A के हवाले से एक बिल जो कौमी असेंबली में पेश किया हुआ था आज से तकरीबन 2 साल पहले, ये बिल जो है ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद है। हम चाहते थे कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो बिल है इसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड हो जाए, साथ साथ के PMLN भी ऑन बोर्ड, MQM ऑलरेडी इसके साथ है। तो हमें इस बात की उम्मीद है कि यस, जो आवाज जो जद्दोजहद MQM ने आज से 10 साल पहले शुरू की थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमें होपफुल है कि अगले चंद महीनों के अंदर एक मुश्तरका लाएहमल तय हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम इसे पार्लियामेंट में पेश करके पास कराएंगे। ये तो बिल जो स्टैंडिंग कमेटी में है, ये तो आप ये दो साल से है, और जो MQM की दरीना मुतालबात है जिसमें आर्टिकल 140A है बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के हवाले से, ये दरीना मुतालबात 26वीं तरमीम में भी थे, 27वीं तरमीम में भी थे, तब भी यकीन दहानियां करवाई गई थी अमीनुल हक साहब MQM को वफाकी हुकूमत की जानिब से, PMLN की जानिब से। लेकिन इन मुतालबात में एक मुतालबा ऐड भी हुआ है, वो मुतालबा है सिंध की गवर्नरशिप का। वो अब MQM का ये मुतालबा है कि सिंध की गवर्नरशिप वापस की जाए MQM को। सर, ये इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। सैम, देखिए, जैसे मैंने कहा कि शहरी सिंध की MQM सबसे बड़ी पार्टी है और सिंध की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी है। तो MQM का मुतालबा है कि जो गवर्नरशिप है वो शहरी सिंध की जो अवाम है उनका हक बनता है, और इसीलिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये बात, बट उस पर तो एक फॉर्मूला तय हुआ है ना पीपल्स पार्टी का और PMLN का। देखिए, आपने जब ये बात की कि पीपल्स पार्टी और PMLN की बात तय हुई थी, उससे पहले आपको याद है जब PDM बनने जा रही थी, PDM 1 बनने जा रही थी, तो गालिबन मुझे याद है कि 1 अप्रैल का दिन था
اور غالباً دن کے 2 بجے ایم کیو ایم پاکستان نے پریس کانفرنس کی تھی. شہباز شریف صاحب موجود تھے, بلاول بھٹو صاحب موجود تھے, مینگل صاحب موجود تھے, فضل الرحمان صاحب موجود تھے. ان کے موجودگی میں جو ہمارا جو ایم او یو سائن ہوا تھا, جس کے اوپر ان تمام سیاسی پارٹی جن کا میں نام لیا ہے رہنما کے, ان کے دستخط بھی موجود تھے. اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا کہ گورنر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا ہوگا. ہم نے اسے اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ اس تسلسل کو جو پی ڈی ایم بنتے وقت جو ایم کیو ایم پاکستان نے اس کے ساتھ کیا گیا تھا کہ میک شیور کیا جائے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا نام. اچھا امین الحق صاحب, ان کیس جیسے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ گورنرشپ واپس کی جائے ایم کیو ایم کو, اگر ایم کیو ایم کو گورنرشپ مل جاتی ہے سندھ کی, تو ایم کیو ایم کے پاس کون ہے فٹسٹ کینڈیڈیٹ فار دا گورنرشپ؟ دیکھیں, اگر میں ماضی کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کامران تصوری بھائی نے ایک اچھے پرفارم کیا ہے. 3.5 سال تک انہوں نے گورنرشپ رہے ہیں, آئی ٹی کے کورسز کرائے ہیں, عوامی گورنر کے طور پہ ان کا نام رہا ہے, اخپرست گورنر کے طور پہ انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. لیکن اگین فیصلہ جو ہے مطلب ایم کیو ایم کے مرکزی کمیٹی کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں. جب بھی یہ معاملہ آئے گا تو میرا خیال ہے کہ خالد مقبول صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آخری اور حتمی ہوگا. کامران تصوری صاحب کے واپس آنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز سیاست میں حتمی نہیں ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں, جیسے کہ سر کچھ نام بتائیے گا. کامران تصوری بھائی نے بہت اچھی پرفارمنس کی تھی. ان کے تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا, اور میرا خیال ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی حتمی ہوگا. اچھا, اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ ایم کیو ایم کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے سر. خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان کچھ چل رہا تھا اور وہ کافی تلخ جملوں کا ایکسچینج ہو رہا تھا, اب وہ معاملات سیٹ ہیں؟ دیکھو سیم, سب سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو سیاسی پارٹی میں میرا خیال اگر ہم پی ایم ایل این کو دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں, یہ تمام سیاسی پارٹی کو جو اپس اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے. لیکن ایم کیو ایم پاکستان متحد ہے, منظم ہے, چیئرمین خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں, اور انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں مثبت انداز سے مثبت طریقے سے آگے کی طرف بڑھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل جب ہم نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تو تمام لوگ موجود تھے, اور تمام لوگوں کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ یس جو مطالبات ہمارے بیسک 4 مطالبات تھے, جس کے اندر ایک اور بھی تھا جس کے ابھی ذکر نہیں ہوا کہ لاپتہ ساتھیوں کے حوالے سے تھی. تو ہم وی آر آن بورڈ. ہم نے کہا کہ لاپتہ ساتھیوں کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی, میں نے بالخصوص گفتگو کی, اور ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ایک منسٹری آف ڈیفنس اور منسٹری آف انٹیریئر کی کمیٹی بنائی جائے. یس, پرائم منسٹر صاحب نے ایگری کیا اور انہوں نے تاکید کی فوری طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ آپ اس پہ کمیٹی بنائیں. تو اب ہماری ایک نہیں 2 ڈفرنٹ کمیٹی بنے گی, ایک جو آرٹیکل 140 کے حوالے سے اور دوسری لاپتہ ساتھیوں کے بازیابی کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنے گی. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ماضی میں بھی ایم کیو ایم نے سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان کو بازیاب کرایا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے 105 کے قریب کارکنان ابھی بھی جو ہیں لاپتہ ہیں, ہماری خواہش ہے, کوشش ہے کہ ان کو بھی بازیاب کرایا جائے, ان کو اپنے گھروں اپنے لواحقین کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے. اچھا امین الحق صاحب, جب یہ ایم کیو ایم وفد نے گورنرشپ والا مطالبہ رکھا وزیر اعظم کے سامنے, اس پہ وزیر اعظم نے کیا یقین دہانی کروائی, کیا رد عمل تھا ان کا؟ دیکھیں, ہمارے تمام جو بیسک 4 باتیں تھیں, اس کے علاوہ میں اور بھی باتیں بتاؤں گا, ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی. تو وزیر اعظم صاحب کا انداز بہت ہی مثبت تھا, سوچ بہت ہی مثبت تھی. انہوں نے کہا یس, ہم ان تمام چیزوں کو آپ کا مطالبہ ہے, آپ کی چیزیں, آپ کی ڈیمانڈ ہے, ہم اس پہ ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو اس سے باخبر کریں گے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر والی بات کی آپ نے سائن, اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے K4 کے حوالے سے بھی بات کی تھی. K4 کو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ منصوبہ ہے, جو ہمیں وابڈا نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس منصوبے کو دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا. ہم نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو پیسے رکھے گئے 10 ارب روپے K4 پہ کم ہے, آپ کو میک شیور کرنا چاہیے کہ اس پہ پیسے بڑھائے جائے. وزیر اعظم نے ہمیں وعدہ کیا کہ آپ بے فکر رہیں کہ جتنی ریکوائرمنٹ وابڈا کی ہوگی, چاہے وہ 40 ارب ہو یا 50 ارب ہو, وہ تمام پیسے K4 کے لیے رکھے جائیں گے. آپ گڈ نیوز یہ ہے کہ گرین لائن کا منصوبہ میرا خیال ہے کہ اس سال اکتوبر میں ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے پھر دوبارہ ہم نے 2 فلائی اوور بنانا, تبت سینٹر کے سامنے اور ایک اس سے آگے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی پہ تقریباً 2 ارب روپے رکھے گئے انشاءاللہ, بلکہ 3 ارب روپے رکھے گئے, تاکہ اس کے اوپر بھی فلائی اوور بن جائے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اکتوبر میں گرین لائن کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا 100%. اس کے ساتھ ساتھ ایک گڈ نیوز بھی تھی کہ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے مطالبہ رکھا کہ کراچی حیدرآباد جو M9 بنی ہوئی ہے, یہ موٹر وے کے نام پر توہین ہے.
یہ تو ہمیں ایک لگتا ہے کہ سپر ہائی وے بنا ہوا ہے. ہم نے کہا ہمیں ایک ڈفرنٹ الائنمنٹ بنا کے دیا جائے کراچی سے حیدرآباد کے لیے. یس, پرائم منسٹر نے کمٹ کیا ہے کہ کراچی حیدرآباد کے لیے M9 کے ساتھ ساتھ ایک نیو الائنمنٹ بنائی جائے گی جو 100% موٹر وے کے طرف پہ چلے گی. اور کب تک یہ جو مشترکہ کمیٹی ہے جو کہ MQM اور PMLN کی جو مشترکہ کمیٹی بننے کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ ویسے کب تک قائم ہو جائے گی؟ یہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ 4 آدمی کا نام دے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب آج ہی کے دن یہ نام دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتوں میں کمیٹی کی پہلی بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد ہم مختلف سیاسی پارٹی سے مشاورت شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین الحق صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور کچھ باتوں سے مجھے اندازہ تو یہی ہو رہا تھا کہ کسی کے واپس آنے کا امکان ہے, اور دیکھیں گے جناب, ول سی اینڈ ول کیپ فالوئنگ دیٹ اینڈ ول لیٹ یو نو اباؤٹ اٹ. بٹ موونگ فارورڈ ذرا کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں. موسم آج کل عجیب و غریب ہی تیور دکھا رہا ہے. کہیں پر شدید گرمی ہے تو کہیں پر موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے. ایک ہی ملک میں آپ دیکھیں کہ 7, 8, 9 قسم کے مختلف موسم چل رہے ہیں. کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں الحمدللہ کل رات کو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں, اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈی ہوائیں تو وہ واقعی ٹھنڈی ہوائیں تھیں. بٹ یہ تو پاکستان کی تو بات ہوگی. پاکستان تو کلائمیٹک چینجز کا سامنا کر رہا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جب فلڈ مانسون آیا تو فلڈ سے تباہی آئی اینڈ آل آف دیٹ. اس کے حوالے سے ہم اس سال کتنا پریپیئرڈ ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن صرف پاکستان, صرف یہ خطہ کلائمیٹک چینجز سے افیکٹ نہیں ہو رہا, صرف پوری دنیا ہو رہی ہے. یہ گلوبلی اب یہ مسئلہ چل رہا ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک میں شدید گرمی کی لہر ہے. نظام زندگی وہاں پر مفلوج ہو کر رہ گئی. وہاں پہ اتنی سخت گرمی ہے. اچھا, ہم تو خیر یوز ٹو ہو گئے ہیں نا, یہ 35, 40, 45 تک بھی ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. لیکن وہاں پہ لوگ اتنا, اگر میں برطانیہ کی بات کروں تو وہاں پہ لوگ بےچارے بڑے پریشان ہیں. وہ تو 40 کے بھی یوز ٹو نہیں ہے. اب 40 کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے چلرز اپنے جو ہے وہ فل آن کر لیے. وہ باہر نہیں نکلتے. نظام زندگی ان کی مفلوج ہو گئی ہے. وہ اب رات کی شفٹس کر رہے ہیں وہاں پر لوگ. اب فرانس کی اگر میں بات کر لوں, فرانس میں کیا ہو رہا ہے جناب, وہاں پہ خطرناک ہیٹ ویو کے باعث 2 بچوں سمیت 18 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں, جبکہ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. دیکھیں 40 ڈگری ہمیں تو عادت ہو گئی ہے, ان کو عادت البتہ نہیں ہے 40 ڈگری کی. شدید گرمی کے باعث بیشتر اسکول بند کر دیے گئے ہیں, جبکہ کئی تعلیمی اداروں کے اوقات تبدیل کر دیے گئے ہیں. اب گرمی کے اثرات جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں پڑ رہے ہیں, اسی طرح ہی ٹرانسپورٹ کے نظام پر بھی پڑ رہے ہیں. متعدد ٹرین سروسز معطل کرنا پڑ رہی ہیں. انگلینڈ اور ویلز میں اگر میں بات کروں, وہاں پر ریڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے, ہیٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اسپین کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر بھی شدید گرمی پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا. اسی طرح اٹلی اور بیلجیم سمیت تمام یورپی ممالک میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. یہ سچویشن ہے. پاکستان کی صرف بات اگر میں کروں تو پاکستان کی تو ہو ہی رہا ہے نا, پچھلے سال سے ہم دیکھا, 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اب یہ پوری دنیا شدید متاثر ہو رہی ہے. اور یہ پھر اس میں وہی ایک ہیومن فیکٹر بھی ہے کہ ہم نے خود بھی چھیڑ چھاڑ کی ہے موسم کے ساتھ. درخت ہم نے کاٹے ہیں, ہم نے ریپڈ اربنائزیشن کی ہے, ڈیفارسٹیشن ہم کرتے نہیں, ہم ری پلانٹیشن نہیں کرتے ہم. تو یہ ہم اس کے اب جو اثرات ہیں وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. لیکن کراچی کی جب میں بات کروں تو کراچی میں حالیہ برسوں کے دوران جناب بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تباہی کے اثرات جو ہیں وہ عیاں ہو گئے ہیں. وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے اور صحت کے لیے سنگین خطرات جنم لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کراچی میں سانس, پھیپھڑوں سمیت نزلہ, کھانسی اور بخار کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اب اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں کے مریضوں میں اکثریت جو ہے وہ بچوں کی ہے اور بزرگوں کی ہے, اور ان میں کثرت سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایوری ڈے. کراچی میں جگہ جگہ کھدائی دیکھی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کہیں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے, کہیں پہ ویسی کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں جس کا دل کر رہا ہے وہاں پہ کچرا جا کے ڈمپ کر رہے ہیں. کھڈے ہیں, مٹی ہے, گرد و غبار ہے. سڑکیں, فلائی اوورز, انڈر پاسز کے لیے کام شروع ہوتا ہے تو وہ کام شروع ہی رہتا ہے, وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا, بس وہ شروع ہی رہتا ہے. اور اس جگہ سے جو گزرنے والے لوگ ہیں, خاص طور پر اب جن لوگوں نے یونیورسٹی روڈ سے ان کا آنا جانا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5-2 سال وہ کیا اذیت تھی وہاں پر. وہاں پہ اگر آپ پیک آورز میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ دھند آ گئی ہے. وہ دھند نہیں ہوتی تھی, وہ مٹی کا غبار ہوتا تھا وہاں پر. اور اگر آپ کالے کپڑے پہن کے وہاں سے جا رہے ہیں تو آپ سفید ہو کے یونیورسٹی روڈ سے باہر نکلتے تھے. تو یہ جناب سچویشن ہے. دھول مٹی انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے, اور کراچی میں خاص طور پر پھیپھڑوں کی بیماریاں لوگوں کو ہوتی جا رہی ہیں. ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کی ہے اسسٹنٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر راشد داؤد پوتا صاحب کو. بہت شکریہ داؤد پوتا صاحب, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. سر, ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحت پر خطرناک حد تک ہو رہے ہیں.
ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ. اور اگر آپ کراچی میں جیسے ہم لوگ رہ رہے ہیں, کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے فار انسٹنس ڈسٹ سے الرجی ہے یا میرے پھیپھڑوں کو اس ڈسٹ سے نقصان ہو رہا ہے؟ وعلیکم السلام ایوب. یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب بھی ماحولی تبدیلیات ہوتی ہیں اور ڈسٹ پالیوشن ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے جو ہے نا لنگس کے اوپر اثر کرتی ہے. شروع میں تو تھوڑی بہت کھانسی شروع ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سانس لینے میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے لنگس اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بندہ جو نارملی جو 100 میٹر یا 1000 میٹر چل پاتا ہے وہ 100 میٹر بھی مشکل سے چل پاتا ہے, کیونکہ اس کا اتنا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اور رات کے ٹائم جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ سانس کی وجہ سے پراپرلی سو نہیں پاتا ہے, کھانسی ہوتی ہے اور سینے میں سیٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کو ہم عام طور پہ لیبل کرتے ہیں ایزما. مطلب الرجی کی وجہ سے وہ جو سانس کی نالیوں میں ہماری جو تبدیلی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو اسپیشلی بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں یا جن کو پہلے جو ہے لنگس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی یہ موسم تبدیل ہوتا ہے یا ماحولیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو انفیکشن ہوتے ہیں وہ بھی زور پکڑتے ہیں. یہ تو ہے سر, یہ تو اب پچھلے 5, 6, 7 سالوں سے کراچی میں رہنے والے جو لوگ شہری ہیں کراچی کے, وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں. بٹ میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اب کوئی ہنگامی صورتحال ہے یا کوئی الارمنگ سچویشن ہے اب ایٹ دس پوائنٹ؟ الارمنگ سچویشن تو ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی میں ایئر انڈیکس دیکھ رہا تھا تو 70% کراچی جو ایئر انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہے, جس میں یہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم سرما میں جو ہے نا وہ ایئر انڈیکس جو نوٹ کی جاتی ہے مور دین 300 400, جو ہماری صحت کے لیے بالکل ہی جو ہے نا خطرناک لیول تک ہوتی ہے. اگر آپ کی ایئر انڈیکس 100 سے اوپر آنا شروع ہو جائے, جو ہمارے جو سانس کے مریض ہوتے ہیں اس میں اتنی جو ہے نا تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ گھر سے پراپرلی باہر نہیں نکل پاتے ہیں. اگر نکلتے ہیں تو پھر واپس آتے ہیں وہ اسی تکلیف سے واپس آتے ہیں, یا تو ان کو پھر ایمرجنسی میں لینڈ کرنا پڑتا ہے یا تو پھر یہ ہے کہ اپنی دوائیوں کی مقدار کو بڑھانا پڑتا ہے, کیونکہ یہ ایئر انڈیکس جب بھی خراب ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے لنگس کے اوپر اثر کرتی ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو زیادہ اثر کرتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے اب ڈاکٹر صاحب؟ اب ہم دیکھیں, اب ہم راتوں رات یا چلیں سالوں میں بھی اب ہم کھدائیاں تو نہیں کنٹرول کر سکتے, نہ ہی ہم جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں ان کی تعمیر مکمل کر سکتے. کیا کریں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ سب سے جو بیس چیز ہے وہ ہے, اگر کوئی وہ ہے تو ہم ایک پراپرلی ماسک یوز کریں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. دوسرا ہماری اپنی جو پالیوشن ہے, یا تو پھر جو ہمارے جو ظاہری بات ہے جو بڑی تبدیلیاں وہ تو گورنمنٹ کی سطح پہ ہی ہوں گی, جس میں جو فیکٹریز کا دھواں ہے یا ہماری گاڑیوں کا دھواں ہے اس کو ہم کنورٹ کر لیں. الیکٹرک کار آج کل آنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے, جس سے یہ ہے کہ ہماری جو ایئر کی پالیوشن ہے وہ کافی بہتر ہونا. ایئر پیوریفائرز ہیلپ کرتے ہیں؟ ایئر پیوریفائر ہیلپ کرتے ہیں, وہ لمیٹیڈ لیول تک ہیلپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ ایئر پیوریفائر پورے شہر میں لے کے گھومیں, پر اپنے گھر میں آپ لگا کے رکھیں. وہاں پر جو ہے نا آپ کی یہ جو ہمارے نقصان دہ ذرات ہوتے ہیں اس کو یہ صفا کرتا ہے, اور ہماری جو ایئر کو جو ہے نا تھوڑا سا پیوریفائی کر کے ہمیں جو ہے نا تازہ ہوا دیتا ہے. کیونکہ ہماری جو عام طور پہ نیچرلی جو ہماری ایئر بنی گئی ہیں قدرتی طور پہ وہ تو ایک صاف ایئر کے لیے بنی گئی ہیں. جب بھی اس میں یہ سے ایئر پالیوشن آتی ہے وہ ہمارے سانس کی نالیوں کو یا ہمارے لنگس کو اتنا ڈیمیج کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک دم سے جو ہے نا ہمارے لنگس کے مسئلات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایئر پیوریفائی کا جو ہے نا ایک اچھا رول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. اگر آپ کو گھر کے ارد گرد کوئی ایسا کوئی پالیوشن ہے آپ گھر میں لگا لیں,
या ऑफिस में है तो ऑफिस में लगा के रखें, या आप कोशिश करें कि जो है ना गाड़ी में कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें। और एयर प्योरीफायर आपने बताया कि इम्पोर्टेंट है, बट इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये कि प्लांटेशन कितनी जरूरी है? प्लांटेशन कराची में तो मसला ये है ना कि हमारी यहाँ पर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है, वर्टिकल ग्रोथ है, उस तरह से लॉन्स नहीं है लोगों के पास, गार्डन्स नहीं है जहाँ पर वो प्लांटिंग कर सकें, तो फिर अपने रूफटॉप प्लांटिंग कर सकते हैं। अगर रूफटॉप नहीं भी कर रहे तो अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। ये कितना जरूरी है? ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो है ना हमारी जो फ्रेश ऑक्सीजन जो बनती है वो प्लांटेशन से ही बनती है। वो अगर फ्रेश नेचुरल जो ऑक्सीजन है अगर हमारी वो रिप्लेस होती रहेगी हमारी जो प्लांटेशन है, तो हमारी जो एयर है वो साफ रहेगी। सही है, जिससे ये है कि हमारी जो आराम से हम जो है ना आराम से सांस ले सकते हैं, हम अपनी ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने लंग्स को। स्पेशली इसलिए हम जो है ना अपने लोगों को या मरीजों को कहते हैं कि सुबह सवेरे उठ के वॉक करें, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि हमारी जो एयर होती है वो फ्रेश होती है, और स्पेशली जो प्लांट से जो ऑक्सीजन जो बनती है वो सुबह के टाइम ज़्यादा बनती है। तो इसलिए ये है कि हमारी जो लंग्स जो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अगर कोई बंदा सुबह के टाइम उठ के वॉक करता है फ्रेश एयर में तो उसके लंग्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं। पर यह है कि जब वो बाहर निकलता है इस पॉल्यूटेड एरिया में तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी लाइफ के ऊपर सिर्फ लंग्स के ऊपर भी असर नहीं करते हैं, पर हमारे जिस्म के दूसरे जितने भी आर्गन हैं, स्पेशली हार्ट, इवन के दिमाग के ऊपर भी जो है ना ये जो पॉल्यूशन है वो जाके असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेंटल मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, लोगों में जल्दी से अल्जाइमर डिजीज वो भी हो जाती है। तो ये जो है ना अल्जाइमर तक बात पहुंच जाती है, अल्जाइमर तक बात पहुंच जाती है। देखें, सुन लें आप लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और बात यह है कि लाहौर में स्मोक का इशू होता था, पंजाब में अगर मैं बात करूं स्मोक का इशू होता था हर सर्दियां, तो वहां पर फिर इकदाम किए गए, भट्टों में जिगजैग टेक्नोलॉजी लगाई गई, फसलों की बाकियात जलाने पर जुर्माने, हेफ्टी फाइन्स किए गए, कार्बन स्टिकर जनाब गाड़ियों के ऊपर लगाए गए, जो गाड़ियां ज्यादा धुआं खराज जिनमें से होता था उनको चेक किया गया, उनको रोका गया, और उसके बाद फिर कार्बन स्टिकर प्रॉपर उनकी वो स्क्रूटिनाइजेशन करके लगाए गए। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पंजाब का बेहतर हुआ, पार्टिकुलेट मैटर्स कम हुए। इसी तरह के इकदाम अगर हम कराची में भी कहें, गुजारिश है, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम देखना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रियल साइट में हमारा ऑफिस है, वहां पे हम यहाँ पे हम रोज आते हुए देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर से काला धुआं निकल रहा होता है, खराज हो रहा है, और वो खुली फजा में उसका खराज हो रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इकदामात नहीं किए जा रहे हुकूमत की सतह पर। ये तो हो गई भाई गवर्नमेंट की ड्यूटीज, जो हम कहते हैं ना गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। इंडिविजुअली हमने क्या करना है? इंडिविजुअली हमने प्लांटेशन करनी है, हमने अपने माहौल को साफ रखना है, हमने कूड़े को आग नहीं लगानी, प्लास्टिक को जलाना नहीं है, अपनी बीचीज पे जाके प्लास्टिक नहीं फेंक के आना, प्लास्टिक की थैलियां नहीं फेंक के आनी। ये कुछ काम हमारी भी जिम्मेदारी में आते हैं और वो हमने खुद से करने हैं, और अपने माहौल को जो है वो साफ रखना है, बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है फॉर द जनरेशंस टू कम। यही माहौल की जब हम बात कर रहे हैं और मौसम की जब हम बात कर रहे हैं, तो जनाब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में अब जो मौसम है वो शदीद होता जा रहा है, वो एक्सट्रीम होता जा रहा है। एक्सट्रीम कैसे होता जा रहा है कि वहां पे क्लाउड बर्स्ट और ग्लोफ, जिसे ग्लेशियर पिघलना भी कहते हैं, वो वहां पे फिनोमिनन्स नजर आ रहे हैं क्लाउड बर्स्ट के और ग्लोफ के अभी से ही। ये अभी आप देखें कि मॉनसून का प्री मॉनसून भी नहीं है, ये तो अभी तो समर चल रहा है, और अभी से हम ये आपको ये दिल खराश मनाजिर दिखा रहे हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में दयामीर की वादियों में जनाब सैलाबी रेलों की हमने देखा कि ये देखें, ये दयामीर वैली में सैलाबी रेला है, और आप देखें कि पूरी गाड़ी है, ये 4x4 गाड़ी जिसको वो बहा ले गए अपने साथ। और मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ, सरप्राइजिंग मेरे लिए ये है कि ये मॉनसून के दिन नहीं है, फिर भी यहां पर हम ग्लोफ और क्लाउड बर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चिलास और गिरदुनवाह की अगर मैं बात करूं, वहां पर अचानक आने वाले सैलाब ने दारेल, खनबरी और थोर समेत मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचा दी। सोचें कि बात तबाही तक पहुंच गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, तो उनसे जरा तफसीलात जान लेते हैं। क्या सूरत हाल है हमें बताएंगे शफीउल्लाह कुरैशी। शफी, बताइएगा किन किन इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही आई है, और अभी से ही ये कौन सा मौसम है? ये मौसम नहीं है सैलाबी रेलों का, ग्लोफ का, क्लाउड बर्स्ट का। सर, गिलगित बल्तिस्तान अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर जो है कि मौसमियाती तब्दीलियों के जद में है, और जिसके बाद से वक्तन फक्तन जो है कि सैलाबी रेलों के बाद जो है कि ये इलाके मुतासिर हो जाते हैं।
کیونکہ گلگت بلتستان پہاڑی علاقوں پر محیط ہے اور حالیہ وقتاً فوقتاً جو بارشیں ہوئی جس کے باعث جو ہے کہ متعدد علاقوں میں دیامر کے جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پر سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پہ جو ہے کہ تباہی پھیل دی ہے اور تباہی کی وجہ سے لوگوں کے فصلیں باغات اراضیات جو ہیں کہ وہ شدید متاثر ہو چکی ہیں اور اس میں 6 سے زائد جو ہیں گھر مکمل طور پر جو ہے کہ وہ منہدم ہو کے جو ہے کہ نکارہ ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ لوگ جو فصلیں تیار فصلیں تھیں اور جس میں زیادہ تر فصل جو ہے کہ وہ گندم کی تھی وہ متاثر ہو چکی ہے اور جو رابطہ سڑکیں ہیں ان میں جو ہے کہ آمد و رفت میں خاصا مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اوورآل یہ دیکھا جائے تو یہ گلگت بلتستان میں گزشتہ سال 22 جولائی کو بابوسر ویلی جو سیاحتی مقام ہے وہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بڑے پیمانے میں جو ہے کہ تباہی پھیل چکی تھی جس میں 1 درجن سے زائد لوگ جو ہے کہ جانیں ضائع ہو چکی تھی. تو یہ وقتاً فوقتاً جو ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں جس سے جو ہے کہ لوگوں کو جو ہے کہ خاصا مشکلات پیش آ رہی ہیں. حالیہ دنوں بارشوں کی وجہ سے دیامر کے جو دور افتادہ علاقے ہیں تھور ہڈور کھنر اور ڈوڈیشال اور اس کے علاوہ جو ہے کہ داریل کے اندر جو وادی ہیں بلائی مقامات ہیں وہاں پر جو ہے کہ یہ سیلابوں کی وجہ سے لوگوں کو خاصا مشکلات ابھی بھی درپیش ہیں اور ADMA کی جانب سے جو ہے کہ جو فوڈز پیکٹ اور امدادی کاروائیاں کی گئی ہیں وہ ناپید ہے اور آٹے میں نمک کے برابر ہیں جبکہ لوگوں کو یہاں پر جو ہے کہ ٹوٹل لوگوں کا جو ذرائع معاش جو ہے کہ وہ کھیتی باڑی پر انحصار ہے جس کی وجہ سے ایندھن اور دیگر چیزیں جو ہے کہ قلت کا سامنا ہے. اور ہیلتھ کی اگر فیسلٹیشن کی بات کی جائے تو یہاں ہیلتھ کی کوئی فیسلٹیشن نہیں ہے. نہیں تو شفیع میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہم نے تباہی دیکھی سیلابی ریلوں کے باعث اور جو تباہی شروع ہوئی سندھ سے لے کر اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں گلگت تک اس تباہی سے اس کے بعد ہم نے اس ایپیسوڈ سے ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی پریپیئرڈ نہیں تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انتظامیہ؟ سر کیونکہ گلگت بلتستان میں سر پہاڑی علاقوں پر محیط ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا جو ہے کہ کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے کہ سوال یہ پروگرام میں بھی اس بات کو ہم نے پچھلے سال بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور ہم نے الائٹ کیا تھا کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بر وقت امدادی کارروائیوں میں خاصا مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ دیر سے کارروائیاں شروع ہوتی ہیں. گزشتہ سال 22 جولائی کی ہم بات کرتے ہیں بابوسر میں جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا اور وہاں سے بڑی تباہی مچائی گئی تو اس وقت بھی یہ جو ہے کہ ریسکیو اور امدادی کارروائی صوبائی حکومت جو ہے کہ وہ بعد میں جو ہے کہ منظر عام پر آ گئی ہے. لوگ جو ہے کہ در پدر کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور یہاں پر بھی حالیہ اس طرح ہوا ہے صرف جو ایک نوٹیفکیشن کی حد تک جو ہے کہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے عملی کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا ہے. صحیح ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی حد تک جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں، اس سے آگے کچھ پریکٹیکل آن گراؤنڈ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. بہت شکریہ شفیع اللہ قریشی، آپ نے ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دیامر امتیاز احمد صاحب. امتیاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے جاننا ہی چاہوں گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جن علاقوں میں سیلابی ریلیں آئے تھے، تباہی مچی تھی، وہاں پر امدادی سرگرمیوں کی کیا اسٹیٹس ہے؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہم حکومت کا موقف آپ کے سامنے پیش کریں. تو جیسے صفی اللہ صاحب نے بتایا کہ مطلب یہاں پہ مطلب لاسٹ ایئر بھی کافی مطلب ڈیزاسٹر ہوئے تھے 22 جولائی کو بابوسر ویلی میں، جہاں پہ 17 اموات ہوئی تھی، 20 زخمی ہوئے تھے، اس کے علاوہ 550 کے قریب گھر ڈیمیج ہوئے تھے. تو اس بنا پہ ہم نے تھوڑی سی ایک ایکٹیویٹی کی تھی، کیونکہ ہم یہاں پہ ویلیز میں رہتے ہیں اور ویلیز میں مطلب مختلف نالجات ہیں. تو پچھلے سال کے فلڈ نے وہ سارے نالجات بھر دیے تھے. ہم نے مطلب گورنمنٹ کی مشینری یوز کر کے ان نالجات کی صفائی چینلائزیشن کی وجہ سے یہاں پہ ابھی اس ٹائم 15 جون کو NDMA کی طرف سے ایڈوائزری ایشو ہو گئی تھی. ہم نے ساروں کو مطلب انٹیمیٹ کیا ہوا تھا فردر ویلیز تک کہ مطلب یہاں 19 سے لے کے 22 تک بارشیں ہیں. تو اس حساب سے ہم نے کام بھی کیا تھا. یہ جو ہم چینلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ابھی جو 4-5 ایونٹ یہاں پہ ہوئے، ہوڈر ویلی میں ہوا ہے، اس کے علاوہ داریل ویلی ڈوڈیشال میں ہوا ہے، اس کے علاوہ نیاڈ ویلی میں ہوا ہے. ہماری رابطہ سڑکیں یہ ساری بند تھی. ہم نے الحمدللہ یہ ساری رابطہ سڑکیں. امتیاز صاحب میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال مونسون میں جو سیلابی ریلوں سے تباہی آئی، اس کے بعد سے اب تک آپ لوگوں نے کیا تیاری کی؟ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے گلگت بلتستان کی، وہ کتنی پریپیئرڈ تھی؟ کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ وہی میں آپ کو بتانا چاہتا، جو ہم نے چینلائزیشن کیا، جیسے مطلب یہاں پہ بشے نالہ میں فلڈ آیا
جو ہمارے چینلائزیشن کی وجہ سے، اگر وہ چینلائزیشن نہ ہوتے 40 سے 50 کر وہاں پہ ڈیمیج ہوتے، پورا بازار جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا، اس کی وجہ سے وہاں صرف اور صرف ایک گھر افیکٹ ہوا ہے. اس طرح ہم نے مطلب پورے دیامر میں نالجات کی چینلائزیشن کی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لاسز بالکل کم ہوئے. باقی مطلب اگر اوور آل دیکھا تو 5-6 ایونٹس یہاں پہ ہوئے ہیں، الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں 4 سے 5 گھر ڈیمیج ہیں، اور ان کو ہم نے ابتدائی وہ سامان وغیرہ دیا ہے. اس کے علاوہ ساری رابطہ، ہمارا یہاں پہ ایشو ہوتا ہے رابطہ سڑکوں کا. رابطہ سڑکیں ساری بند تھی، جو ہم نے اپنی مشینری یوز کر کے ان کو کھول دیا ہے. باقی جو بھی مطلب اسسمنٹ ابھی جاری ہے، جو بھی ہوگا مطلب نیٹ اسسمنٹ کے ذریعے. یہ بتائیے کہ امدادی کارروائیاں جو ریسکیو سرگرمیاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے کہ جو جس طرح خیمے ہوتے ہیں، خوراک ہے، اور جو دیگر سامان ہے، اشیاء خور و نوش ہے، ان کی فراہمی کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جو ہمارے 6 گھر ڈیمیج تھے، ہم نے ان کو خیمے بھی پہنچا دیے ہیں، راشن بھی پہنچا دیے. جو ہمارا مطلب پیکج ہوتا ہے وہ سارا ہم نے پہنچا دیا ہے. باقی جو زمینیں نقصان ہوئی ہے، مطلب 100 سے 150 کنال کے فصلات، مطلب ان کی اسسمنٹ جاری ہے، ان کو مطلب ہم آگے بھیج دیں گے اسسمنٹ کر کے. یہ بھی بتا دیجئے کہ اچانک جو سیلاب آیا، ابھی تو سیزن بھی نہیں ہے، مانسون بھی نہیں ہے، یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے آیا؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، لائٹننگ اور کلاؤڈ برسٹ دونوں کی وجہ سے. کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہے. اچھا، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، کہیں پہ لائٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور سچویشن یہ ہے کہ ابھی پھر وہی بات ہے کہ ابھی سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہی لفظ بولتے ہوئے اب مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ سیم پیٹرن، یہ سیم چیزیں ایکسپیرینس کر چکے ہیں پچھلے سال مانسون کے سیزن کے اندر، اور انتہائی تباہی ہم نے دیکھی تھی. اور یہی باتیں تب بھی رپورٹ ہو رہی تھی کہ جو زرخیز زمین ہے اس کا نقصان ہوا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی بہہ گئے. اور اب پھر سے تو مانسون بھی نہیں آیا، پہلے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. دعائی کر سکتے ہیں، اور دعا اس چیز کی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بارش ہو لیکن زحمت کی بارش نہ ہو، کلاؤڈ برسٹ نہ ہو، گلوفس نہ ہو، انپریسیڈنٹڈ رین فال نہ ہو. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لے لیں گے، ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ناظرین، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اے آئی میں جدت آتی جا رہی ہے. نیو ایپس آ رہے ہیں، نیو بوٹس آ رہے ہیں، نیو سافٹ ویئرز آ رہے ہیں، اور ہر شخص اس وقت اس ایک کوشش میں مبتلا ہے، اس تگ و دو میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اے آئی سے ہم آہنگ کروائے، اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے، ایوالو کرے اے آئی کے ساتھ. پھر چاہے جنگ ہو یا امن کا دور ہو، معاشی ترقی کا معاملہ ہو، تکنیکی میدان ہو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر شعبے میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا فیصلہ کن ایک کردار ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب دنیا کی بڑی طاقتیں اے آئی کو مستقبل میں معیشت کے لیے، تعلیم کے لیے، ڈیفنس کے لیے، تحقیق، ریسرچ کے لیے استعمال کر رہی ہیں. لیکن بحیثیت قوم ہم اس میدان میں کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ایک سب سے بڑا اور اہم سوال ہے. پاکستان میں اگرچہ یونیورسٹی لیول پہ اے آئی کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے کہ جناب سکولز میں کیا سٹرکچر ڈیسائیڈ کیا جائے گا. چین سمیت کئی ممالک نے مصنوعی ذہانت کی تعلیم کو ابتدائی کلاسز کے نصاب میں ایڈ کر دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ 8ویں جماعت سے اے آئی کی بنیادی آگاہی اور بعد کی جماعتوں میں پروگرامنگ ہو گئی، پھر اس میں کوڈنگ ہو گئی، ڈیٹا سائنس ہو گئی، اور جدید ڈیجیٹل مہارتوں کو نصاب میں شامل کیا جائے. اگر ہم ابھی سے تیار نہیں ہوں گے تو پھر کب تیاری کریں گے ہم اس چیز کی؟ یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم از ویری انٹیگرل وین وی ٹاک اباؤٹ اے آئی، اور اس میں اپنے آپ کو فوری طور پر ایوالو کرنا پڑے گا ہمیں، ہمارے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو بھی. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر محمد عمیر عارف صاحب. بہت شکریہ عمیر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کیا یہ کہنا درست ہے کہ مستقبل میں وہی قوتیں یا پھر وہی قومیں آگے بڑھیں گی اور سکسیسفل قرار پائیں گی جو اپنے آپ کو اے آئی سے ہم آہنگ کر لیں گی؟ جی تھینک یو سو مچ فار کالنگ می فرسٹ آف آل. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ دنیا میں جس طرح فاؤنڈیشنل نالج ہوتی ہے نا، فاؤنڈیشنل نالج میں انگلش ہے، میتھس ہے. اب اگر آپ آج کہیں کہ یار کسی کو میتھس نہیں آتی تو وہ دنیا میں آگے بڑھ جائے گا، تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اسی طرح اگر اے آئی ایک فاؤنڈیشنل نالج اب بنتی جا رہی ہے، تو جس بچے کو، جس بڑے کو، جس انسان کو اے آئی کی نالج نہیں ہے، یا وہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے ٹولز یوز نہیں کر سکتا،
تو اس کا مطلب ہے وہ بہت پیچھے رہنا شروع ہو جائے گا. تو وہ قومیں ہی آگے بڑھ پائیں گی کیونکہ اب فاؤنڈیشنل نالج کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یس اے آئی اب ایک فاؤنڈیشنل نالج ہے, اس لیے اس کو ضروری ہے. اچھا, یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی پڑھائی جا رہی ہے پاکستان کی اگر میں بات کروں, بٹ پرائمری اسکولز میں کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ہے, اس کو باقاعدہ سلیبس میں ایڈ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ گلوبلی ابھی یہ ہو رہا ہے. ایک K-12 ایجوکیشن, کنڈر گارڈن سے لے کے 12 تک دنیا میں ایک اے آئی کا کریکولر ڈیزائن ہو گیا, جو کہ تقریباً 11-12 ملکوں نے اڈاپٹ بھی کر لیا. پاکستان نے ظاہر ہے ابھی تک اڈاپٹ نہیں کیا اس کو, بٹ پاکستان میں پالیسی میکنگ ہوئی ہے پچھلے سال کی 2025 کے اندر. ایشو یہی آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈسکشن یہ آتی ہے کہ یار ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس تو بجلی نہیں ہوتی اسکولوں میں, انٹرنیٹ کے مسئلے ہیں, کمپیوٹر کے مسئلے ہیں, تو ہم یہ کیسے اڈاپٹ کریں گے. تو اس میں جو میرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یورپ کو 20 سال لگے سولر کو اڈاپٹ کرنے میں, پاکستان نے 6 سال میں کر لیا. تو ہم نے الحمدللہ آگے بڑھے, ہمارے اندر وہ ریزیلینس اور پوٹینشیل ہے ایز اے قوم. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے, تو مجھے اگر سولر سے بجلی مل جائے اور موبائل فون سے میں اے آئی کو استعمال کر لوں تو مجھے کوئی بڑے بڑے کمپیوٹر, بڑے بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے. تو یس یہ پاسبل ہے, بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر پالیسی پش ہو جائے اور تھوڑا سا ہمارا پبلک پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرے تو وی ڈیفینیٹلی کین ڈو. تو اس کے لیے کوئی خاص کوئی ہائی لیول اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. بڑی درست آپ نے بات فرمائی کہ جب ہم سولر ریولیوشن کی بات کرتے ہیں, گرین ریولیوشن کی بات کرتے ہیں, وہ ہم خود کار طریقے پہ لے کے آئے نا. اس پہ تو بلکہ نہ کوئی خاص گورنمنٹ کی سپورٹ تھی, بلکہ الٹا ٹیکسز لگا کے ہمیں ڈسکریج ہی کیا گیا پوائنٹ ٹو پوائنٹ. آج لوگ ای ویز لے کے آ رہے ہیں تو وہ ہم اپنے انڈیویجلی لے کے آ رہے ہیں, اس میں حکومت ہمیں کوئی ایز سچ پش نہیں کر رہی, کوئی پالیسی پش نہیں ہے. بٹ اسی طرح ہی ہم اے آئی بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں ایز اے فنڈامنٹل فاؤنڈیشن تعلیمی نظام کے طور پر. امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب اے آئی کا نام لوگ سنتے ہیں, اچھا اس کے بعد پرومپٹ ایک بڑی کہانی ہے جناب. پرومپٹ کیسے لکھنا ہے, پرومپٹ دے دیں اس کا, پرومپٹ دے دیں اس کا, کیا ہے پرومپٹ بھائی؟ آج آپ آسان الفاظ میں بتائیں. دیکھیں پرومپٹ یہ ہے اصل میں سوال پوچھنا, کیونکہ جس طرح میں آپ سے, اگر آپ جس مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ ایک پرومپٹ ہے جس کا میں ایک آپ کو جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہم اے آئی سے سوال پوچھتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں ڈاکٹر ہوں تو میں میڈیکل کا سوال پوچھتا ہوں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ جرنلسٹ کا, میں اے آئی کا بندہ ہوں, سافٹ ویئر کا بندہ ہوں, تو میں سافٹ ویئر کا سوال پوچھتا ہوں. تو سوال پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم پرومپٹ انجینئرنگ کہلاتی ہے نا. پرومپٹ انجینئرنگ کیا کہلاتی ہے کہ بھائی سوال کیسے پوچھا جائے. اب آپ اگر فار ایگزامپل ایک بندے کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یار سوال پوچھ رہے ہیں آپ ایک بندے سے بغیر اس کو کانٹیکسٹ دیے, کانٹیکسٹ کا مطلب ہے بیک گراؤنڈ کے بغیر اگر میں سوال پوچھوں گا تو کیا ہوگا, مطلب آپ سے سوال پوچھوں گا بغیر بیک گراؤنڈ کے تو آپ مجھے جواب نہیں دے پائیں گے. تو اسی طرح اے آئی کو اگر میں پوچھوں گا کہ یار مجھے فلاں چیز بنا دو, تو بھائی اس کو بتاؤ تو کیا چیز بنانی ہے, کس مقصد کے لیے بنانی ہے, کہاں وہ استعمال ہوگی. تو اگر آپ اس کو یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دینا شروع کریں گے تو وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے گی. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں نے اے آئی سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے کہ یار میرا فار ایگزامپل اسائنمنٹ ہے, کوئزز ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, تو میں اس کو پہلے بتاؤں کہ دیکھو یار مجھے اکنامکس کا ایک پروجیکٹ ہے میرا, تو اکنامکس سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا ہے, امریکہ کی اکنامکس سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا ہے, اور اکنامکس میں بھی بینکنگ کے لیے سوال پوچھنا ہے. تو اب آپ نے اس کو بیک گراؤنڈ دے دیا. اب آپ اس سے سوال پوچھیں گے تو آپ کو بہت اچھا جواب دے گا, لیکن آپ اسے جنرل اکنامکس کا پوچھیں گے تو وہ تو جنرل بات کرے گا. تو پرومپٹ انجینئرنگ ہی اے آئی کی نالج ہے. اسی طرح کانٹیکسٹ انجینئرنگ کہلاتی ہے. یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. جی ہمارے جس طرح میرا ماشاءاللہ 8 سال کا بچہ ہے, بیٹا ہے 12 سال کی بیٹی ہے, اب اس کو بھی ہم لوگ چیٹ جی پی ٹی پکڑا دیتے ہیں. میں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی سوال کرو اس سے, جو بھی مجھ سے وہ سوال پوچھتا ہے, بابا یار یہ فلاں چیز کیا ہے, فلاں چیز کیا ہے, میں کہتا ہوں اس سے سوال پوچھو. پھر وہ غلط سوال پوچھتا ہے تو اس کو غلط جواب ملتا ہے, اس نے تو جواب ہی غلط دیا. پھر اس کو ایکسپلین کرایا تھا کہ نہیں یار پرومپٹ صحیح پوچھو, سوال صحیح پوچھو گے. تو آج کے دور میں مسئلہ نالج کا نہیں ہے, نالج تو اویلیبل ہے, انفارمیشن دنیا جہاں کی چیٹ جی پی ٹی اور ان لینگویجز میں اویلیبل ہے. اب سوال یہ کہ آپ اچھا سوال پوچھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھ سکتے. تو جو بندہ جس کو ڈومین نالج ہے وہی سوال پوچھ سکے گا. ورنہ اگر مثال کے طور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹر جو ہے وہ جو سوال پوچھ سکتا ہے اے آئی سے, میں نہیں پوچھ سکتا. مطلب میڈیکل ڈاکٹر کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ کیونکہ اس ڈومین سے ریلیٹڈ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں اس سے پوچھوں گا, یعنی میں اگر بولوں کہ یار مجھے اس پورے ایریا کا وہ بنانا ہے, مجھے مطلب بجٹ بنانا ہے اے آر وائی کا. اب اے آر وائی کا بجٹ ایک بہت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی بنا سکتا ہے, ظاہر سی بات, ٹھیک ہے نا, ایک جرنلسٹ بھی بنا سکتا ہے. انفارمیشن دیں گے, کانٹیکسٹ ڈالیں گے, بیک گراؤنڈ بتائیں گے. اچھا یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے کہ کس عمر, بھی آپ نے مثال دی کہ آپ کے 8 سال کا ماشاءاللہ بیٹا ہے اور بیٹی بھی, آپ ان کو اے آئی سکھاتے ہیں, کس عمر میں بچوں کو پہلا ایکسپوجر دینا چاہیے اے آئی کا؟ تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگین جس طرح 8 سال 9 سال اٹ از اے گڈ ٹائم جس میں آپ بچے کو جو ہے نا بیسک ایکسپوجر دینا شروع کریں, لیکن اس کو سپروائزڈ ایکسپوجر دیں, سپروائز کنٹرولڈ انوائرمنٹ دیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ مطلب سوال کرنا سکھائیں کہ بھائی سوال کیسے کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں, بیک گراؤنڈ نالج کیسے دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں سکھانا شروع کریں. تو ڈیفینیٹلی جس طرح چائنا میں بھی جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 184 پائلٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں, انہوں نے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں.
اس طرح ہمارے بھی اگر کریکولم کے اندر جس طرح انگلش ہے، میتھس ہے، اس طرح اگر اے آئی ایڈ ہو جائے فرام K-12 ایجوکیشن، کنڈر گارڈن میں تو شاید بہت چھوٹا ہو جائے گا، لیکن کلاس 1-2 سے جب بچہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اس وقت سے آپ اس کو صحیح سوال اے آئی سے کرانا سکھائیں تو وہ نالج حاصل کر لے گا جو کہ ایک بڑے کے پاس بھی نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو یہ تو تب ہے نا کہ جب اس کے اوپر باقاعدہ حکومتی ریفارمز ہوں. ہمارے تو بجٹ میں سب سے کم بجٹ جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے جناب صحت اور تعلیم کو. کروڑوں بچے جو ہیں وہ آج بھی اسکول سے باہر ہیں. اس کے لیے انیشیلی پرائمریلی امپورٹنٹ تو یہ کہ بچہ اسکول تو جائے, یہ تو یقینی بنائے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے اسکولز کے اندر, پھر وہی بات ہے کہ اسکولز میں پرائمری لیول میں اے آئی کو انٹیگریٹ کرنا ایٹ دس پوائنٹ. دیکھیں میں پھر بولوں گا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو نیکسٹ جنریشن ہے, یعنی نیکسٹ جنریشن آف یوتھ آئے گی, وہ ساری کی ساری اگر اے آئی کو یوز کر کے کام نہیں کر سکتی تو ہم دنیا سے پیچھے ہوں گے. کیونکہ دنیا میں تو امریکہ میں 50 اسٹیٹس میں اے آئی رول آؤٹ ہو رہا ہے, مطلب پرائمری لیول پہ. اب وہاں کا بچہ جو ابھی ہم سے ویسے ہی آگے تھا, لیکن یہ وہ دور ہے جس میں ہم برابر ہو سکتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا سولر میں ہم برابر ہو گئے, ہم بہت کم ٹائم پہ برابر. اس طرح اے آئی ایکولائزر کہلاتا ہے. ایکولائزر کا مطلب ہے وہ نالج جو امریکہ کے بچے کے پاس ہے, جو چائنا کے بچے کے پاس ہے, آج میرے بچے کے پاس ہے. تو اونلی ڈفرنس ہے کہ میں اپنے بچے کو سکھا رہا ہوں یا نہیں سکھا رہا. اگر میں نے اپنے بچے کو سکھا دیا تو ہم کمپیٹ, ویسے بھی ماشاءاللہ پاکستانی ٹیلنٹ آپ کو پتا ہے گلوبلی کمپیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اے آئی لیول پہ لے آئے تو ہم ڈیفینیٹلی آگے بڑھ جائیں گے. ونڈرز. یس یس یو آر سو رائٹ. اچھا آج کل بھائی سمر ویکیشنز, چھٹیوں پہ ہیں بچے, گرمیوں کا موسم ہے, بچے اتنا باہر بھی نہیں نکلتے, اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سے ایسی انیشیل بیسک پروگرامز ہیں یا کوئی ایسی ٹیوٹوریلز ہیں جو بچے دیکھیں اور اپنے آپ کو اے آئی سے ہم آہنگ کریں؟ دیکھیں اگین سب سے پہلے آپ نا یوٹیوب ایک بہت بڑی ریسورس ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں. تو یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے نا پرومپٹ انجینئرنگ جو ہے اس کے اوپر بچے کام شروع کریں کہ پرومپٹ کیسے لکھتے ہیں, کیا کرنا ہے. یہ سب سے فنڈامنٹل ہے, سوال پوچھنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ ڈومین نالج حاصل کریں. یعنی بچے کو اگر فٹ بال کا شوق ہے نا, آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے, تو بھائی تم فٹ بال کے بارے میں اے آئی سے پوچھ کے اس کا دماغ کھاؤ. صحیح ہے, کیوں دماغ کھاؤ؟ تاکہ تمہیں انفارمیشن نکالنی آ جائے. کل کو تمہیں کسی اور ٹاپک پہ نکالنی ہے تب بھی نکال لو گے. اگر تم آج فٹ بال پہ نالج نہیں نکال سکتے تو کسی اور پہ بھی نہیں. اس کو اے آئی کو انفارمیشن دو تاکہ کل کو جب اے آئی اپوکلپس آئے تو وہ انفارمیشن ہیومنز کے اگینسٹ یوز کرے اے آئی. لیکن یہ بھی بتا دیں ساتھ ہی ساتھ کہ یوٹیوب از انف, یا کہ اب پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو, اب ہمارے ٹائم پہ تو کہتے تھے کہ آئی ٹی کورس کرواؤ, سمر ویکیشنز آ گئی جی کمپیوٹر کورس کرواؤ, ہم بیٹھ کے وہاں پہ مائکروسافٹ سیکھ رہے ہوتے تھے. یوٹیوب از انف. دیکھیں فنڈامنٹلی یوٹیوب از انف, لیکن ہوتا ہے کہ ظاہر بچوں کو ایک سپرویژن چاہیے ہوتی ہے, بچوں کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, ایک استاد چاہیے ہوتا ہے جو اس کو ڈائریکشن دے. تو اگر کوئی آئی ٹی کورسز کرا سکتے ہیں تو بہت سارے آئی ٹی کورسز ہو رہے ہیں, آن لائن ہو رہے ہیں, آن سائٹ ہو رہے ہیں, آپ ضرور ڈالیں. اٹس آلویز ہیلپ فل, ٹھیک ہے نا. آئی ٹی کورسز کرانا کسی کنٹرول انوائرمنٹ از آلویز ہیلپ فل. لیکن اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس وسائل کا مسئلہ یا چیلنجز ہے تو بھائی موبائل فون از انف, اور ہر بندے کا اسمارٹ فون ہے. تو میں وہی بولتا ہوں کہ یار یہ اب بہانہ نہیں ہے کہ یار مجھے اے آئی نہیں آتی, میں کیسے کروں گا, میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہے. بھائی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ چل رہا ہے اور آپ کا موبائل چل رہا ہے تو بس آپ کو پھر ضرورت, اور انیشیلی شروع جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے ہی کریں, بعد میں پھر آپ کلاؤڈ بعد میں جائیں. یہ جناب آپ لوگوں کے لیے بچے جتنے دیکھتے ہیں سن لیں اور پیرنٹس بھی سن لیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عمیر, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو. اے آئی نیا آیا تھا تو ہم کہتے تھے کہ اے آئی ریپلیس کر دے گا جابس کو. اب ہمیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اے آئی ہیومن جابس کو ریپلیس نہیں کرے گا, بلکہ ان ہیومنس کو ریپلیس کرے گا جنہوں نے اپنے آپ کو اے آئی کے ساتھ ایوالو نہیں کیا ہوگا, جن کو اے آئی استعمال کرنا, پرومپٹ نہیں دینا آتا ہوگا, جن کو اے آئی یوز کرنا نہیں آتا ہوگا. ان لوگوں کو اے آئی ان لوگوں کی جابس کو ریپلیس کرے گا. ایک اپڈیٹ ہے میرے پاس. موونگ فارورڈ جناب, ایران امریکہ جنگ بندی اور امن معاہدے میں پاکستان کے مصالحتی کردار سے معاشی بہتری کے امکانات نمایاں ہو گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رائٹرز لکھ رہا ہے, رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے. اور رائٹرز کے مطابق ترقی پر مبنی معاشی ایجنڈا اور امن و استحکام کی ساکھ پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام بناتے ہیں. پاکستان مشرق وسطی کے ساتھ وسیع معاشی اور دفاعی شراکت داری قائم کر سکتا ہے. ایران پر پابندیوں میں نرمی پاکستان اور ایران کے درمیان بلوچستان کے ذریعے بڑے تجارتی مواقع پیدا کر سکتی ہے. برطانوی وزیر ہمیش فیلکنز یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کردار سراہتا ہوں اور دو طرفہ وسیع تجارتی امکانات اور دورے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے. اسی حوالے سے بین الاقوامی جریدے ماڈرن ڈپلومیسی میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کی عالمی ساکھ میں بہتری, غیر ملکی سرمایہ کاری, تجارتی مواقع اور مالی تعاون کو راغب کرنے میں مدد دے سکتی ہے.
تو یہ تو جناب مودی کی جو ناکام سفارتکاری تھی اور جو مودی کا غرور خاک میں ملا، اس کے بارے میں آج عالمی جریدے لکھ رہے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا موسم پاکستان میں خاص طور پر اگر میں بات کروں کراچی کی، تو موسم بڑا گرم ہے. اب گرمی کے موسم میں مشروبات مختلف انواع اقسام کے نکل آتے ہیں. املی آلو بخارے کے شربت کے اوپر ہم نے ایک پیکج تیار کیا، آپ کو دکھاتے ہیں. شیخو پورہ میں بھی گرمی کا پارا ہائی ہو گیا. شدید دھوپ، لو اور حبس کے ستائے شہریوں کا جینا محال ہوا، تو انہوں نے گرمی کا توڑ روایتی مشروبات میں ڈھونڈ لیا. موسم گرما کی سوغات املی آلو بخارے کے شربت کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. گرمی بہت زیادہ ہے، اسی باہر کام واسطے نکلے گئے سی تے لہذا اسی شربت پی رہے ہیں، جیدی وجہ تو بالکل ٹھنڈا نظام لگ رہا ہے. گرمی کافی ہے آج، گرمی کی شدت، تو اس کی وجہ سے املی اور آلو بخارے کا شربت پی رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے گرمی بہت زیادہ ہے، اور ایسے میں املی اور آلو بخارے کا یہ قدرتی شربت نہ صرف صحت بخش ہے بلکہ گرمی کے اثرات کو فوری ختم کرتا ہے. ہم بازار آئے تھے کام سے، گرمی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے املی آلو بخارے کا شربت پی رہے ہیں. گرمی کی وجہ سے ان کا یہ جو املی آلو بخارے کا شربت ہے یہ کافی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور گرمی کے لیے بھی اچھا ہے. مصنوعی اور کیمیکل والے مشروبات کے اس دور میں املی آلو بخارے کا یہ روایتی شربت آج بھی شہریوں کی اولین پسند ہے، جو نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ جلسا دینے والی گرمی میں ایک سستا مشروب ہے. حافظ مدثر مصطفیٰ، ARY نیوز، شیخو پورہ. تو جی گرمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور گرمی میں اب یوں محسوس ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی شکل بالکل آپ کے CNIC کارڈ کی تصویر جیسی لگتی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ جیسے باقی CNIC میں جو آپ کی شکل ہے وہ آپ کی ایکچولی ہو جاتی ہے گرمی میں باہر نکل کے. اسٹے انڈور، اسٹے ہائیڈریٹڈ، اسٹے سیف. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.